जय हिंद, प्रणाम, सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी को आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है तो एक बार स्ट्रीम में आप कमेंट में आप मेंशन कर दीजिए, ताकि आज के इस एपिसोड का स्ट्रीम का सिलसिला हम शुरू करें। सभी को प्रणाम, नमस्ते, आदाब और सलाम। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, ऑल क्लियर। थैंक्स अ लॉट राहुल गांधी जी फ्रॉम बैंकॉक, आई थिंक। जी तो बहुत ही ज़्यादा मुझे आज खुशी है और बहुत ही यानी खुशी के साथ मैं आज का स्ट्रीम इसकी शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे बहुत ही अजीज़ और महबूब और आदरणीय रिस्पेक्टेड सचवाला जी आज हमारे इस चैनल पे आए हैं और हम सब उनसे कुछ सीखेंगे हमेशा की तरह। और बहुत खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि तकरीबन 1.5 महीने के बाद या 2 महीने के बाद सचवाला जी हमारे स्ट्रीम पे आए हैं चैनल पर। मैं उनको भी स्टूडियो में ऑलरेडी मौजूद है, वो स्टूडियो में, मैं स्ट्रीम में उनको अभी ले लूँगा। आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो को, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अभी तो रात का नशा नहीं उतरा जी, मेरा भी नशा उतरा नहीं है, क्योंकि वक्त ही नहीं मिला। कल सोते सोते 5 बज गया था और उसके बाद फिर सुबह उठना भी पड़ा। बाकी जो मेरे थे जॉब के सिलसिले से वो भी मुझे निपटाना पड़ा, और बस 5 मिनट पहले ही मैं फ्री होके वक्त निकाला हूँ, क्योंकि अभी का वक्त जो है वो बहुत कीमती है हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। चलिए, मैं आप सब के साथ और इस स्ट्रीम में स्वागत करता हूं, बुलाता हूं हमारे आदरणीय रिस्पेक्टेड सचवाला जी को। जी आदाब सचवाला जी। आदाब। कैसे हैं दोस्तों? जी मैं भी मेरी तरफ ठीक हूँ। से और सभी दर्शकों को आदाब, नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल साफ आ रही है आपकी आवाज़ सचवाला जी। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर स्ट्रीम में आए, हम सबको इल्म देने के लिए। बहुत कुछ सीखने मिलता है आपसे। जी सर, अभी तो टॉपिक शुरू भी नहीं हुआ है और सवाल आना शुरू हो गए हैं। चलिए, आज का जो टॉपिक है पहले हम उस पे बात करेंगे, उसके बाद फिर आपके कोई सवाल है तो आप सुपर चैट में या नॉर्मली कमेंट में भेजकर सचवाला जी से पूछ सकते हैं। स्ट्रीम हमें 7 बजे से पहले क्लोज करना है, तो बहुत ही कम समय है हमारे पास। चुलबुल जी कह रहे हैं सचवाला जी खुशामदीद आपका। जी, बहुत धन्यवाद उनका। जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डस कुरान ऑर्डर अस टू फॉलो द हदीस। और 1 मिनट दीजिएगा सचवाला जी मुझे। जी। क्षमा चाहता हूँ दर्शकों से भी और सचवाला जी से भी। तो आज का जो हमारा उन्वान है, टॉपिक है, मौजू है, वो ये है कि डस कुरान ऑर्डर अस टू फॉलो द हदीस, या इसको अगर हम उर्दू या हिंदी में कहेंगे तो उसको इस तरीके से कहेंगे कि क्या कुरान हदीस को मानने का हुक्म देता है,
اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے، کیونکہ بار بار یہ ٹاپک ہم سب کے سامنے آتا ہے. جو اس سے اوپر والا جو ٹاپک تھا کہ کیا قرآن محمد صاحب کو دی گئی تھی، اور اس کے بعد پھر سیکنڈ کوشچن آتا ہے کہ کیا قرآن حدیثوں کو ماننے کا حکم دیتا ہے یا رہنمائی کرتا ہے. تو اس پہ ہم گفتگو کرنے والے. یہ کلوز ٹیم ہے، ہم کسی کالر کو نہیں لینے والے. میں اور سچ والا جی ہی اس ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے. میں کوشش یہ کروں گا کہ جو ہمارے مومن بھائی ہیں ان کی طرف سے جو دلیلیں دی جاتی ہے وہ سچ والا جی کے سامنے رکھوں، اور اس میں جو میری جو سمجھ ہے، یعنی ایز اے مومن اگر میں کہوں تو کس طریقے سے میں اس کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا سچ والا جی کے سامنے. ایک مومنوں کا کام میں آسان کرنے کی کوشش کرنے والا ہوں سچ والا جی. تو میں کوشش کروں گا کہ ہاں قرآن میں ہم کو ملتا ہے کہ حدیث کو ماننا چاہیے، اور اسی کی دلیلیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا سچ والا جی، اور آپ پھر اس کا رد کریے گا، یعنی آپ کیوں ایسا نہیں مانتے وہ آپ ہم کو اور ہمارے درشکوں کو بتائیں گے. 80 لوگ دیکھ رہے ہیں اسٹریم کو. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چونکہ سچ والے جی کے ساتھ ابھی گفتگو شروع ہو جائے گی، تو آپ سب لوگ ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑے اور اس امپورٹنٹ ٹاپک کو سمجھے. کیونکہ اس ٹاپک کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ قرآن کا جو اسلام کا جو دار و مدار ہے وہ کئی سالوں تک، کئی برسوں تک وہ قرآن اور حدیث پہ ہی ٹکا ہوا ہے. بہت ہی ریسنٹلی کچھ لوگ ایسے آئے، ایک فرقہ اسلام میں ایسا بنا جنہوں نے سرے سے حدیثوں کا انکار کیا، ورنہ ان سے پہلے تک جتنی مسلمانوں کے علماء تھے اور جتنے فرقے ہیں سب لوگوں نے قرآن اور حدیث دونوں سے علم لیا ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ اس میں بھی کچھ لوگوں کے نزدیک کوئی قرآن حدیثوں کی بک اوتھینٹک ہے اور کچھ لوگوں کے نزدیک ایک الگ ہی سلسلہ ہے. اگر ہم شیعہ اور سنی کی بات کریں تو میں سب سے پہلا سوال اپنی دلیلیں پیش کرنے سے پہلے تھوڑا اس بات کی جانکاری سچ والا جی سے لینا چاہتا ہوں کہ یہ جو حدیثوں کا انکار کرنے والے جو لوگ آئے جن کو مسلمان فرقہ منکر حدیث کہتا ہے، تو یہ ان کی شروعات کب سے ہوئی ہے سچ والا جی؟ یعنی میرے نالج کے حساب سے، میرے علم کے حساب سے یہ کافی ریسنٹلی ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے حدیثوں کا انکار کیا ہے. اس سے پہلے جتنے علماء گزرے ہیں سب نے حدیثوں کا ہی سہارا لیا ہے اسلام کو سمجھنے کے لیے. ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ یہ بات ابھی ریسنٹلی ہی سامنے آئی ہے، اور اس کا بیسک ریزن یہ ہے کہ وہ لوگ جو قرآن کے ٹیکسٹ پر غور کرنے لگے تو ان کو یہ صاف دکھائی دیتا ہے کہ جسے آج اسلام کہا جاتا ہے اور اس کے حساب سے جو کچھ بھی لیا جاتا ہے وہ سب کچھ حدیثوں میں ملتا ہے، وہ قرآن میں نہیں ملتا. تو یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں بھی جو گردش کرتا تھا، اور میں نے بھی خود جو ہے جب قرآن کے ٹیکسٹ پر غور کیا تو یہ سوال میرے اندر بھی جو ہے بہت کافی زمانے سے ابھرا، اور میں نے اپنے اسکالر سے جو ہے اس سوال کا جواب جاننا چاہا تو کوئی بھی مجھے سیٹسفیکٹری جواب نہیں دے پایا. تو یہ تو ایک پرابلم تھی. اس کے بعد پھر میں نے یہ کیا کہ جو کچھ تاریخ میں ہیں جسے اتہاس کہا جاتا ہے، یا جو کچھ حدیث کے ذخیرے میں ہیں، یا جتنا کچھ جو ہے ٹرانسلیشنز ہوتے ہیں یا پھر تفسیریں ہوتی ہیں، انٹرپریٹیشنز وغیرہ، ان سب کو میں نے بازو رکھ دیا اور پھر قرآن کے ٹیکسٹ پر غور کرنے لگا. تو یہ غور کرنے کا سلسلہ میرا بہت لمبے سمے کا ہے. تو میں اس کنکلوژن پہ پہنچا ہوں کہ مسلمان یا ان کے اسکالرس حدیث کو جس معنی میں لیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جو ہے اصل جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ حدیث ہی سے ملتا ہے، کیونکہ حدیث جو ہے قرآن کی ایکسپلینیشن ہے. تو یہ ساری جو ہے ان کی جو آرگیومنٹ ہے، مجھے اس طرح کی کوئی بات قرآن میں نہیں ملتی. تو اب رہی بات ماننے یا نہیں ماننے کی، اصل میں میرا تعلق ماننے سے نہیں ہے، میرا تعلق اصل میں جاننے سے ہے. تو جتنا کچھ میں نے جانا ہے اس کے آدھار پر میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن ہمیں
حدیث کو ماننے یا حدیث کو فالو کرنے کا کوئی جو ہے آدر، کوئی جو ہے حکم نہیں دیتا. یہ میرا سمجھنا ہے. جی جی ٹھیک ہے، لیکن سچ والا جی، اگر ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، یعنی قرآن کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو اس میں کئی جگہ پہ یہ بات تو موجود ہے کہ محمد کر کے کوئی ایک رسول تو ہے. ٹھیک ہے، اب جی اگر میں اس کی دلیلیں آپ کے سامنے رکھوں تو میں وہ دلیلیں بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اگر ہم سورہ آل عمران اگر دیکھیں اور اس کی 144 جو اس کی آیت ہے وہ اگر دیکھیں، میں اس کا چلو ہندی ٹرانسلیشن بھی کھول لیتا ہوں اور اسکرین پہ بھی شیئر کر دیں گے. جی سچوالے جی، آپ کو اسکرین نظر آ رہا ہے؟ ہاں اب آ رہا ہے. جی جی، تو اگر ہم دیکھیں سچوالا جی، سورہ آل عمران ہے، سورہ نمبر 3 ہے، اور اس کی آیت نمبر 144 اگر ہم دیکھیں تو جی اس میں یہ لکھا ہے، اور محمد ایک رسول ہی تو ہے، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، بھلا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جو شکر گزار بندے ہیں اللہ ان کو ثواب دے گا. اب جی اس آیت میں ایک چیز تو ہم کو پتہ چل رہی ہے کہ محمد رسول تو ہے. جی 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 ہاں تو جی ہاں ہاں، تو اسلام میں اگر ہم قرآن کے حساب سے چلے تو محمد جو ہے، حضرت محمد جو ہے وہ رسول ہے، اتنا تو ہم کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اسی طریقے سے اگر میں اور بھی آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں، جو کہ میں ابھی پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 اگر ہم دیکھیں، جی آپ کے اسکرین کے سامنے ہے. جی ہاں مسلمانوں، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے. تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ محمد صاحب جو ہے وہ رسول ہے نا، وہ رسول ہے، اور بلکہ انبیاء میں آخری نبی ہے کر کے بھی اس ٹرانسلیشن میں بتایا گیا ہے، وہ خاتم النبیین. ٹھیک ہے، اب اس پہ بحث کی جا سکتی ہے کہ وہ جو خاتم کا جو معنی کیا لیا جائے، آخری لیا جائے یا سیل لیا جائے. اس پہ آپ تھوڑا روشنی ڈالیے خاتم کے معنی پہ. اس کے بعد میں اپنی بات کو رکھوں گا کہ کیسے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ قرآن جو ہے حدیثوں کو ماننے کی تعلیم دیتا ہے. نہیں، اب آپ کی جتنی دلیلیں ہیں وہ سامنے رکھیں، اس کے بعد پھر میں بتاؤں گا کہ ان دلیلوں میں وہ کہاں پر کون سی بات ہے جس کی بنیاد بنا کر ہمارے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ حدیثوں کو ماننا چاہیے. ٹھیک آپ ہے، کی تو جتنی دلیلیں ہیں سب سامنے رکھ دیں، تو ان ٹھیک ہے سب کی تو دو روشنی میں پھر میں بتاؤں گا کہ اس میں ہوں کون سی ایسی بات ہے جس کو بنیاد بنا کر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حدیثوں کو ماننا چاہیے. جی، تو دو دلیلیں میں نے ابھی پیش کی ہے، ایک سورہ آل عمران سے اور ایک جی سورہ احزاب سے، اور جی تیسری میری دلیل جو ہے وہ سورہ محمد سے ہے، جی وہ بھی میں سامنے پیش کر دیتا ہوں. جی اور جو لوگ ایمان لے آئیں اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیا ہے اور ہر اس بات کو دل سے مانا ہے جو محمد پر نازل کی گئی ہے
اور وہی حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے. اللہ نے ان کی اللہ نے ان کی برائیوں کو معاف کر دیا ہے اور ان کی حالت سنوار دی ہے. اب دیکھیے یہ بھی ایک دلیل ہے جس میں محمد صاحب کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ آئے تھے اور اللہ نے کچھ نازل کیا ان کے اوپر. تو یہ ایک دلیل بھی ہے میرے پاس. اس کے بعد پھر سورہ فتح ہے. سورہ فتح یہ کون سا ورس اپنا چیپٹر ہے؟ ایک منٹ رکیے میں دیکھ لیتا ہوں. میرے خیال سے 48 ہے. جی ہاں 48 ہے. ہاں اصل میں مجھے سیکوینس پورا یاد تھا, ابھی کبھی کبھی میں بھول جاتا ہوں. ورس 29. اس میں بھی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہے. ٹھیک ہے, اس کے آگے تو بہت ساری چیزیں لکھی ہے, لیکن جو میرے مطلب کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے. ٹھیک ہے, ایک یہ اور ایک دلیل میں نے آپ کے سامنے پیش کی سورہ فتح کی, یہ میری چوتھی دلیل تھی. اس کے بعد سورہ صف, اس کی آیت 6 ہے. ایک منٹ دیجیے, ہاں میں وہ نکال رہا ہوں. جی سورہ صف جو ہے وہ میرے خیال سے 67 ہے نا سچ والا جی؟ سورہ صف کہہ رہے ہیں. ایک منٹ میں بھی دیکھ رہا ہوں. جی 61 ہے. 61 ہے. جی 61 کی کون سی ورس کہہ رہے ہیں آپ؟ 6. جی اور وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا تھا کہ اے بنو اسرائیل, میں تمہارے پاس اللہ کا ایسا پیغمبر بن کر آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے تو تورات نازل ہوئی تھی, میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہے. پھر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. تو اب میں نے آپ کے سامنے میرے یعنی میرا جو کلیم ہے میں اس کی یعنی اس کو ثابت کے لیے آپ کے سامنے میں نے 5 آیتیں پیش کی ہے. ٹھیک ہے, جس میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ محمد, پہلی بات تو جو حضرت محمد ہے وہ اللہ کے رسول ہے, یہ تو قرآن میں ملتا ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات اس میں یہ بھی حکم ہے کہ جو ان پہ نازل کیا یعنی اللہ کی طرف سے ان کے اوپر نازل کیا گیا کچھ چیز. ٹھیک ہے, تیسری چیز ایک یہ بھی ملتی ہے کہ جو ان کا جو دوسرے نام سے ان کو بلایا جاتا ہے احمد کر کے, تو اس میں بھی ایک چیز ملتی ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان سے پہلے تورات بھیجی گئی تھی اور ان کے بعد انہوں نے ایک رسول کی خوشخبری بھی دی جن کا نام احمد ہے. تو کم سے کم ہم کو اتنا تو معلوم پڑے گا کہ محمد صاحب جو ہے وہ رسول اور نبی ہے, یہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے. جی ہے نا, اتنا تو کم سے کم مان سکتے ہیں ہم لوگ. نبی کا لفظ تو محمد کے ساتھ نہیں آیا, لیکن یہاں میرا سوال ابھی بھی جوں کا توں وہیں کھڑا ہے کہ ہمارا سوال تھا کہ کیا قرآن حدیث کو ماننے کا حکم دیتا ہے؟ آپ نے یہ جو 5 آیتیں پیش کی ہیں ان میں کہاں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ حدیث کو مانا جائے؟
میں وہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا آپ کو سچ والا جی. جی لیکن جو میرا ایک جو آپ نے بولا کہ وہ نبی ہے کر کے، ایسا نہیں آیا ہے. لیکن اگر آپ سورہ محمد کی آیت نمبر 2 دیکھو گے، ٹھیک ہے، جی 2 نہیں سوری، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 دیکھو گے اگر آپ، تو اس میں جی تو لکھا ہے نا کہ یہ آخری رسول، سوری، وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے. تو نبی اور رسول دونوں کے ساتھ محمد کا ذکر آیا ہے. نہیں، دیکھیں بات یہ تو ہے آپ کہ جی میں نے تو یہ بات اس سے پہلے کئی بار کہی ہے کہ لفظ محمد رسول ضرور ہے، لیکن اسے نبی نہیں کہا گیا، اسے خاتم النبیین کہا گیا ہے. تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لفظ محمد ہے کیا کسی شخص کا نام ہے؟ یہ ہے اصل سوال. اچھا. اور پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لفظ محمد کے ساتھ جتنے بھی الفاظ یا افعال آئے ہیں وہ پریزنٹ ٹینس کو جو ہے بتا رہے ہیں یا پاسٹ ٹینس کو. ٹھیک مسلمانوں ہے. کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے نبی کا نام محمد ہے، اور پھر وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن میں ان کا نبی موجود ہے، اور پھر ان کا یہ بھی دعویٰ ہوتا ہے کہ ان کے نبی کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ پریزنٹ ٹینس میں ہے، حاضر کے صیغے میں ہے. لیکن آپ نے جتنی بھی جو ہے یہاں پر آیتیں پیش کی، ان سب میں لفظ محمد کو غائب کے صیغے میں بتایا گیا ہے. اچھا، یعنی تو یہ فیوچر میں بہت آپ غیر معمولی پاسٹ بات میں ہے. بتایا گیا. ہاں نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کا کلیم یہ ہے کہ یہ قرآن جو کچھ نازل کیا گیا یہ ان کے نبی محمد پر نازل کیا گیا. جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو یہ کیفیت پریزنٹ کی ہوگی یا پاسٹ کی ہوگی؟ پریزنٹ کی ہونا چاہیے. پریزنٹ کی ہونا چاہیے نا. تو لیکن یہاں پر جتنی بھی باتیں لفظ محمد کو لے کر کہی گئی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے پاسٹ ٹینس کی ہے. تو پھر میں جی کیا بول رہے تھے آپ؟ ہاں، میں اس میں ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ جو ٹرانسلیشن ہے کیا اس میں بھی پاسٹ ٹینس یوز کیا گیا ہے یا پریزنٹ ٹینس اصل میں یوز کیا مسئلہ گیا یہی تو ہوتا ہے نا. ہے؟ دنیا میں جتنے مسلمان پائے جاتے ہیں ان میں کی 99.9% جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ترجموں کی بیساکھیوں پر چلنے والے ہیں. ان میں سے صرف چند ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹیکسٹ پر غور کرتے ہیں اور قرآن کی جو لسان ہے، قرآن کی جو لینگویج نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی ٹنگ کہہ رہا ہوں میں، قرآن کی ٹنگ سے واقفیت صرف چند لوگوں کو ہوتی ہے، صرف چند لوگوں کو. باقی کے سارے جو ہیں کسی نہ کسی لینگویج میں وہ قرآن کے ٹرانسلیشنز کی بیساکھیوں پر چلتے ہیں. یہ سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. وہ جانتے ہی نہیں کہ قرآن کے ٹیکسٹ میں ایکچولی کیا لکھا ہے. تو اب دیکھیے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن حدیث کو ماننے کا حکم دیتا ہے؟ اس سوال کا جواب جب آپ کی ان 5 آیتوں میں ہم ڈھونڈیں گے تو پہلے تو یہاں پر کوئی حدیث کا ذکر نہیں ہے. اب یہاں پر مسلمان بڑے یعنی زام سے بہت جو ہے اونچی آواز میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن تو بار بار اطیع اللہ و اطیع الرسول کہتا ہے. ہاں، وہ میں آنے والا تھا آگے. اچھا میری ٹھیک ہے، زمین آپ پہ وہ بات بھی پیش کریں تو پھر میں اس سب کو، کو ہاں اکٹھا جو ہاں ہے میں لے کے جی آگے جی بڑھوں گا. جی ہاں. لیکن میں سچ والا جی، میں جو ہر ایک چیز کو بہت ہی باریکی سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ پرابلم ہے کدھر. اب یہ جو جی ہمارے سامنے آپ نے کہا کہ ٹرانسلیشن میں گڑبڑ کی گئی ہے، ٹھیک ہے. اب ادھر جو عربی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم جی ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، جی ٹھیک ہے، وکان جی اللہ بکل شیء علیما. تو جی ادھر جو ہے ما کان محمد ابا احد،
ادھر وہ کون سا جو عربی کا لیٹرز ہے جس سے آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ یہ پاسٹ ٹینس ہے, یہ پریزنٹ ٹینس نہیں ہے؟ کیونکہ اگر میں ترجمہ دیکھوں تو اس میں لکھا ہے محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, وہاں ترجمے میں ہے کا ہے, یعنی وہ پریزنٹ ٹینس دکھایا گیا ہے. ہاں اصل میں مسلمانوں کو یہی بات کا جو ہے اصل میں یہیں پر گھپلا ہوتا ہے نا. مسلمانوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے, جو کچھ ترجموں میں آتا ہے وہ اس کی بیس پر عقیدہ جو ہے وہ اپنا بنا لیتے ہیں, اور جو مترجم ہوتا ہے ٹرانسلیٹر وہ اپنا عقیدہ اصل میں قرآن کے اندر جو ہے گھساتا ہے یا ڈالتا ہے. قرآن کے ٹیکسٹ میں وہ بات نہیں ہوتی, لیکن یہ اپنا عقیدہ سارا کا سارا جو ہے یہ ترجموں میں ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے یہ پوچھا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم, اس میں اور جو ہے ترجمے میں کیا فرق ہے آپ نے یہ پوچھا, تو میں یہاں پر آپ کو واضح کر دوں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, اس کا لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں تھا محمد تمہارے مردوں میں, نہیں تھا. کانا ہے, ماضی کا صیغہ ہے, پاسٹ ٹینس ہے. اچھا, اگر پریزنٹ ٹینس ہوتا تو کیا آتا ادھر پھر؟ نہیں, پریزنٹ کے لیے یکون ہوگا, کانا یکون. اچھا اچھا, ٹھیک ہے. ما کانا محمد, نہیں تھا محمد. یہ کانا جو ہے اصل میں ماضی کا صیغہ ہے, یہ حاضر کا صیغہ نہیں ہے. جی کیا بتایا آپ نے؟ جی میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس میں اختلاف ہے یا اس پہ اتفاق ہے کہ ایز این ایکسیپشن بھی کبھی اس کو پریزنٹ ٹینس میں یوز نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں کہ میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو ہے لفظ محمد کے ساتھ آپ نے یہی نہیں, اس سے پہلے والی سورہ آل عمران کی آیت بھی اگر آپ سامنے رکھیں, میں وہاں پر بھی یہی بات اپنا ثابت کروں گا. اس کے بعد سورہ محمد کی آیت, پھر سورہ جو ہے سورہ فتح کی آیت, وہاں پر بھی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ محمد کے ساتھ کون سے ٹینس میں بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ محمد جس طرح سے مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ اگر یہ پریزنٹ ہے تو اس میں اس کے ساتھ سارے صیغے حاضر کے ہونے چاہیے, موجود کے ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ وہ کسی پاسٹ ٹینس میں جو ہے اس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے. تو یہ تو بہت بڑی گڑبڑ ہو جائے گی نا پھر. نہیں, گڑبڑ ہو جائے گی کہ گڑبڑ ہی ہے. اصل میں یہ اتنی بڑی گڑبڑ ہے کہ اس گڑبڑ پر پردہ ڈالنے کے لیے مسلمانوں نے اپنے عقیدے گھڑے اور ان عقیدوں کو اپنے ترجمہ میں گھسا ڈالا. یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. اور اپنے عقیدوں کو ترجموں میں گھسا کر ہی انہوں نے حدیث کو گھڑا اور حدیث کو قرآن کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کی, جو کہ ثابت نہیں ہوتی. مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ کتاب چونکہ واضح نہیں ہے, یہ کتاب چونکہ مفصل نہیں ہے, یہ کتاب چونکہ اپنی بات خود تفصیل سے بتاتی نہیں, اس لیے لازماً ہم کو تشریح کی صورت میں, اس کتاب کی تشریح کی صورت میں حدیث کو ہم کو سامنے لانا پڑے گا اور حدیث کو ماننا پڑے گا. تو یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ قرآن نہیں کہہ رہا, یہ مسلمان کے اسکالرز کہتے ہیں. جی اچھا, آپ اس کا پھر جو سچ والا جی, سوری میں آپ کو روک رہا ہوں, آپ اس کا جو ایگزیکٹ معنی یعنی صحیح معنی کیا ہوگا ایک بار آپ پورا کریے. میں ایک سپر چیٹ لے لیتا ہوں. اینڈی ڈوفریسنے جی نے سپر چیٹ بھیجا ہے. تھینکس اے لاٹ, دس از ایکسپلوزیو اسٹف. ہاں بس ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کیونکہ بہت ہی یعنی ایک اگر جو ہم کوشش کر رہے ہیں, میں جو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو کہ ایک مومن کی طرح, اگر وہ ثابت نہیں ہوتا ہے تو پوری بنیاد ہی ہل جائے گی پھر اسلام کی. پھر جو بنیاد تو ہلنی ہے, کیونکہ یہ اسلام جس عمارت کا نام ہے, سب سے بڑی مشکل اس عمارت کے ساتھ یہ ہے کہ یہ عمارت بلا بنیاد ہی کھڑی کر دی گئی. یہ عمارت تو بڑی خوشنما ہے, بڑی کلرفل ہے, بڑی اٹریکٹیو ہے, لیکن اس کے ساتھ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. جی اچھا, اس کا آپ ترجمہ کر دیجئے نا سچ والا جی. اس کا میں لفظی ترجمہ کرتا ہوں. دیکھیں کہ نہیں تھا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ, اور لیکن وہ اللہ کا رسول اور نبیوں کی مہر. بات ختم. اچھا, یہ جو سیکنڈ سینٹنس ہے سچ والا جی, وہ خاتم النبیین
یہ پریزنٹ ٹینس میں بتایا گیا ہے یا یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے؟ نہیں، پہلی بات تو ٹینس کا تعلق جو ہے ورب کے ساتھ ہوتا ہے، ناؤن کے ساتھ نہیں ہوتا. خاتم اصل میں ناؤن ہے. اچھا، خاتم یا خاتم النبیین جو ہے یہ ورب نہیں ہے، فعل نہیں ہے، بلکہ اسم ہے. خاتم النبیین، اگر یہ ہوتا کہ خاتم النبیین تو پھر بھی یہ اس کا مفہوم نسبتاً اس کے قریب ہوتا جو کہ مسلمان لینا چاہتے ہیں. جبکہ یہ لفظ خاتم ہے. خاتم تے کے اوپر زبر ہے. خاتم کا مطلب ہوتا ہے انگوٹھی یا مہر، نبیوں کی انگوٹھی یا نبیوں کی مہر. اچھا، ٹھیک ہے، میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. میرا کسی عقیدے سے کوئی تعلق نہیں. اب مسلمان اگر اس سے عقیدہ کوئی جوڑ دیتے ہیں اور مسلمانوں کو یہ کلیم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ان کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں کو ان کا عقیدہ ان کو مبارک. میں عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہوں. میرا تعلق صرف اور صرف ٹیکسٹ سے ہے. میں وہی کہوں گا جو کچھ ٹیکسٹ میں ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں اس میں ابھی آپ نے جو ترجمہ کیا ہے نا، تو وہ لاسٹ میں میرے کو تھوڑا ادھورا لگا، تو میں سمجھنے کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ نے بولا کہ یہ خاتم النبیین یعنی سیل آف پروفٹ اس کا مطلب ہے، لیکن ہم جب ہندی میں بھی بات کریں گے تو لاسٹ میں کچھ نہ کچھ لگائیں گے نا کہ یہ انگوٹھی ہے یا انگوٹھی تھی. مطلب اس لحاظ سے یہ کیا اس کا مطلب بنتا ہے یا ہے کا جو ہے، کیونکہ یہ سینٹینس کے اسٹارٹ ہی میں جو ہے پاسٹ ٹینس آ گیا، تو آپ پاسٹ میں بات کریں گے یا پریزنٹ میں بات کریں گے؟ اچھا، مطلب اس کو پورے سینٹینس کو پھر پاسٹ میں بولا جائے گا. یہ سینٹینس شروع ہی ہو رہا ہے پاسٹ ٹینس میں نا بھائی. آپ سمجھے بات کو، یہ سینٹینس ہی شروع ہو رہا ہے پاسٹ میں. تو آپ پاسٹ کی بات کو پھر اس میں پریزنٹ میں کیسا لے کے آئیں گے؟ یا تو یہ کہیں کہ جو ہے کوئی ٹینس نہ جوڑیں، خاتم النبیین کے ساتھ کوئی ٹینس نہ جوڑیں. اگر ٹینس جوڑنا ہی چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ٹینس موجود ہے جو کہ ماضی کا ہے، جو کہ پاسٹ کا ہے. سمجھے آپ بات کو؟ ٹھیک ہے. ہاں، تو محمد صاحب اگر جیسا اسلامک عقیدہ ہے کہ محمد صاحب پہ قرآن اتاری گئی تھی اور وہ جب پریزنٹ تھے تبھی قرآن اتری، تو یہ کہنا بالکل لاجک ہی نہیں بنتا کہ وہ محمد صاحب جو ہے وہ رسول تھے، بلکہ ایسا آنا چاہیے تھا کہ محمد صاحب آپ کے رسول ہے نا. ہاں، ظاہر بات ہے، کیونکہ میں آپ کو جو ہے اور جتنی بھی جو ہے آپ نے آیتیں پیش کی نا، اسی کے اندر سے میں یہ بات ثابت کر دوں گا کہ یہ سارے کے سارے پاسٹ ٹینس کے ہیں، اس میں پریزنٹ نہیں ہے. اب آپ اس سے پہلے کی جو ہے جو آل عمران کی آیت نکالے، میں وہاں پر بھی ایک جو ہے آپ کو پوائنٹ بتا دوں. ہاں، میں نکالتا ہوں، 1 منٹ رکیے. جی، اس میں کیا کہا گیا، میں آپ کو پڑھتا ہوں. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اب میں ترجمہ جو یہ لوگ کرتے ہیں میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں تو یعنی جو لفظ ہے، جو قرآن کا ٹیکسٹ ہے، میں اس کو ایز اٹ از پیش کروں گا. اچھا، میں پہلے ان کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، پھر آپ جو ایگزیکٹ ترجمہ ہے وہ آپ بتا دیجئے گا. اور محمد ایک رسول ہی تو ہے، ادھر بھی ان لوگوں نے پریزنٹ ٹینس میں لیا ہے. اچھا، آپ دیکھیے کہ جہاں جہاں ان کی پرابلم کیا ہوتی ہے، جہاں بھی لفظ محمد آ جاتا ہے تو فوری یہ صلی اللہ علیہ وسلم جوڑ دیتے ہیں. تو یہ جوڑنے سے پڑھنے والے کے دماغ میں پہلے ہی ایک تصویر ابھر کے آتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے جو ہے پیارے پیارے آقا کی بات ہو رہی ہے. حالانکہ قرآن کے ٹیکسٹ میں یہ سب کچھ کہانیاں نہیں ہوتی ہیں، یہ کہانیاں ساری جو ہے ترجموں میں ہوتی ہیں. جی، آپ سمجھے بات کو؟ جی ہاں، آپ پڑھیے، ان کا ترجمہ پڑھیے آپ. ہاں، میں ترجمہ پڑھتا ہوں کہ اور محمد ایک رسول ہی تو ہے، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. بھلا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. جی، تو ابھی آپ اس کا اصل جو عربی جو وہاں پہ لیٹرز ہے، ہاں، ٹیکسٹ کو ذرا سا نیچے کریں آپ. میں اوریجنل ٹیکسٹ پر جو ہے بات کروں گا. اچھا، یہ جو ہے اوریجنل ٹیکسٹ ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے ٹیکسٹ میں کیا کچھ لکھا ہے، اور میں
کیا کچھ کہہ رہا ہوں، یہ جو ہے دونوں اس کے ساتھ ٹیلی کر لیں. اور ظاہر بات ہے اگر مسلم اسکالرز بھی دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے چیلنج کرتا ہوں کہ اگر میں نے کوئی غلط بات کہی ہے، کوئی آؤٹ آف ٹیکسٹ بات کی ہے، تو وہ مجھے پکڑیں. اور جو ہے میرے چینل تین چینل ہیں، ایک ہے آزاد گراؤنڈ ایکس مسلم، ایک ہے ڈسٹوپیا ٹو ریزن، اور ایک جو ہے ایکس مسلم بھارتی. یہ تینوں بھی میرے چینلز ہیں. وہاں کسی وقت بھی آ کر وہ میرے سے اس بارے میں جو ہے یہی بات یا کسی بھی انداز سے جو ہے مجھ سے جو ہے بات کر سکتے ہیں. میں ہمیشہ جو ہے وہاں پر اویلیبل رہتا ہوں. جی. اچھا، اب آپ یہ دیکھیے، وما محمد الا رسول، محمد نہیں مگر ایک رسول. تو ادھر کوئی ٹینس نہیں آیا پھر؟ ظاہر بات ہے ٹینس ہے ہی نہیں یہاں پر. اچھا، ہے ہی نہیں ٹینس؟ نہیں، یہاں کہاں ٹینس کچھ بھی نہیں ہے. محمد نہیں محمد مگر ایک رسول. اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے. افئم ماتا، یہاں ٹینس آ رہا ہے. اچھا، اب آپ جو ہے تھوڑا سا غور کیجئے، تھوڑا سا امیجن کریں کہ مسلمانوں کا نبی جسے محمد مانا گیا ہے وہ موجود ہے، اور یہ آیت ان کے نبی پر اتر رہی ہے. تو الفاظ کیا ہوتے ذرا آپ غور کیجئے. افئن یموت کہتا قرآن کہ اگر وہ، کیونکہ ابھی محمد زندہ ہے نا. ہاں، مرے نہیں ہے، ابھی مرے نہیں ہیں. تو یہاں پر ماتا ماضی کا صیغہ کیوں آ رہا، پاسٹ ٹینس کیوں آ رہا؟ کیا ہے آپ بتائیے کیا ہے اس میں؟ وہی کہہ رہا ہوں نا، افئن ماتا او قتلا، اگر وہ مر گیا یا قتل کر دیا گیا. کیا مطلب؟ یعنی کیا ہونا چاہیے؟ افئن یموت او یقتل. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ جو موجود، جو قرآن میں موجود ہے، یہ جو کچھ بھی ٹیکسٹ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ مر گیا اور قتل کر دیا گیا، تو یہ دونوں بھی جو ہے پاسٹ ٹینس کے ہیں. یہ دونوں لفظ پاسٹ ٹینس ہیں. تو اگر یہ حاضر پریزنٹ کے لیے اگر جو ہے ہوتا کہ محمد اگر مسلمانوں کا نبی موجود ہے، تو یہ دونوں لفظ کیسے ہوتے؟ مضارع کے ہوتے ہیں. افئن یموت او یقتل، اگر وہ مر جائے یا قتل کر دیا جائے. تو آپ جو بول رہے ہو، اب یہاں جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ دیکھیں یہاں پر یہ دونوں لفظ ماضی کے ہیں، لیکن یہ ترجمہ کرنے والے دونوں بھی جو ہے لفظوں کا ترجمہ حاضر میں کر رہے ہیں، جبکہ یہ دونوں لفظ پاسٹ ٹینس کے ہیں. نہیں، مجھے تو دونوں مطلب آپ نے جو بتایا وہ تو مجھے سیم لگا. یعنی ان لوگوں، ہاں، مطلب جیسا کہ اگر محمد موجود ہے اور محمد صاحب کے بارے میں کوئی یہ بول رہا ہے کہ وہ مار دیے جائیں یا قتل کر دیے جائیں، ٹھیک ہے، تو بھی وہ ایک فیوچر کی بات بتا رہا ہے کہ موجود تو ہے لیکن نہیں، وہی کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے فیوچر کی بات بتا رہا ہے، یہ تو ترجمے میں ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں ٹیکسٹ میں مارا گیا، قتل کر دیا گیا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، مارا گیا ہے ایسا لکھا ہے ادھر. ہاں مطلب ہاں، ماتا اور قتلا ہے نا، دونوں بھی پاسٹ ٹینس ہے. اگر وہ مارا گیا اور قتل کر دیا گیا، اگر وہ مارا گیا یا قتل کر دیا گیا، فیوچر ہے نا یہ سچ والا جی. نہیں، مارا گیا فیوچر کیسا ہوتا؟ نہیں، ایک ہوتا ہے مار ڈالا، یہ پاسٹ ٹینس ہوگا. اگر وہ مارا گیا، یعنی ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو مار دیا جائے، تو مارا گیا. نہیں، آپ نے غور نہیں کیا میں نے جو کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر وہ مر گیا یا قتل کر دیا گیا، یہ بھی فیوچر ہے. نہیں، فیوچر کہاں ہے؟ مطلب ابھی وہ اس کو کسی نے مارا نہیں ہے، تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ مارا گیا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ مر جائے یا قتل کر دیا جائے، اس کا مطلب یہ وہ زندہ ہے اور پھر جو ہے یہ بات ہو رہی ہے. لیکن یہاں پر یہ دونوں لفظ ماضی کے آ رہے ہیں. اب ماضی کا جو بھی ترجمہ ہوگا یہاں پر فٹ بیٹھے گا. حاضر کا ترجمہ یہاں یہ دونوں لفظوں کے ساتھ فٹ نہیں بیٹھتا. ٹھیک ہے، آپ سمجھے بات کو؟
میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ اس میں کوئی ٹینس نہیں ہے. ٹینس جو آگے آ رہا ہے وہ ٹینس دونوں کے دونوں ماضی پر جو ہے مطلب دلالت کر رہے ہیں. یہ حاضر پر دلالت نہیں کر رہے ہیں. آپ سمجھے بات کو؟ اچھا، اس کے بعد وَمَن يَنقَلِبْ، یہ جو ہے پھر مضارع کی بات ہو رہی ہے. یعنی اس میں ایسا بتایا جا رہا ہے کہ محمد ایک ماضی میں گزر چکا، وہ مارا گیا، قتل کر دیا گیا. آپ سمجھے، مارا گیا اور قتل کر دیا یا قتل کر دیا گیا. تو کیا تم اپنے جو ہے اپنے واپس پلٹ جاؤ گے؟ مطلب آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جس کی بات کر رہا ہے، جس محمد کی، وہ مارا گیا ہے، وہ قتل کر دیا گیا، مارا گیا، آلریڈی مارا گیا. ہاں، اگر ایسا مطلب ہے تو یہ تو پاسٹ ٹینس لگ رہا ہے. ہاں، وہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں. یعنی بات یہی ہو رہی ہے کہ ماتا اور قتلا دونوں بھی پاسٹ ٹینس ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں. لیکن پھر اس میں اگر کا ورڈ نہیں آئے گا نا سچ والا جی. بات یہی ہے نا، یہ آئے گا نا کہ محمد مارا گیا. وہ اگر کیوں آ رہا میں بتاتا ہوں کہ قرآن کے لکھنے والے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ محمد مارا گیا تھا یا قتل کر دیا گیا تھا. یعنی نیچرل ڈیتھ ہوئی تھی اور جو ہے اس کو ایسیسینیٹ کیا گیا تھا. یہ جو ہے قرآن کے لکھنے والے کو پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ دونوں باتیں کہہ رہا ہے. اچھا، 2 in 1 بات ہے ایک ہی اس میں. ہاں، اس کو دیکھیں کہ یا تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ اگر یہ قرآن کا لکھنے والا جو کوئی بھی ہے اس کو اس بات کا ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ محمد مارا گیا ہے یا قتل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ جو ہے دونوں کے درمیان کی بات کر رہا، اس کو یہ نہیں معلوم. اچھا، تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ کہیں کہ اگر یہ جو ہے اگر یہ حاضر یا جو ہے آنے والے زمانے کی، کیونکہ اگر محمد زندہ ہے اور آنے والا وقت کیا ہوگا کہ محمد مارا جائے گا یا قتل کیا جائے گا، اس کا مطلب اگر یہ خدا کا کلام ہے تو خدا کو بھی نہیں معلوم کہ محمد مارا جائے گا یا قتل کیا جائے گا. بات تو پھر وہیں پر آ جائے گی، ہے نا؟ ایگزیکٹلی میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ قرآن میں اعتراض تو ہر دو صورت میں ہوگا. میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دونوں لفظ جو ہے یعنی ہونا یہ چاہیے کہ اپائیں یموت او یقتل. اگر وہ یعنی آنے والے حاضر کے صیغے سے لے کر مستقبل کے یعنی جو فیوچر ٹینس ہے، کیونکہ محمد اگر حاضر ہے تو اس کے ساتھ یہ دونوں فعل، یہ دونوں ورب جو ہے فیوچر کے ساتھ جو ہے جڑنے چاہیے. آپ سمجھے بات کو؟ کیونکہ محمد ابھی زندہ ہے. اگر محمد زندہ ہے اور یہ بات اس کے ساتھ جوڑی جا رہی ہے تو یہ دونوں لفظ فیوچر کے ہونے چاہیے، جس کو فیوچر کے لیے عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے مضارع کہتے ہیں. مضارع کا مطلب ہوتا ہے کہ حاضر اور جو ہے اور مستقبل یعنی پریزنٹ اور جو ہے فیوچر کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مضارع. مضارع. اور جو پاسٹ ٹینس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ماضی. تو یہ دونوں لفظ ماضی سے تعلق رکھتے ہیں، مضارع سے تعلق نہیں رکھتے. نہ تو اس میں حاضر کے معنی ہے نہ فیوچر کے معنی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا، میں نے جو بات آپ سے کہی ہے کہ لفظ محمد کا تعلق پاسٹ ٹینس سے ہے، میں آپ کو دراصل وہ بتانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب اس کا جو بھی آپ ترجمہ کہیں گے، جو بھی آپ ترجمہ لیں گے، یہ پاسٹ ٹینس ہی کو جو ہے مطلب یہ جو ہے بتائے گا. جی ہاں، اس میں مضارع کے معنی نہیں آئیں گے. جی، اور اس سے مجھے ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے سچ والا جی کہ اگر اللہ جو ہے وہ اس کو غیب کا علم ہے، اس کو ہر چیز کی معلومات ہے، جی سب چیز کا علم ہے، تو اس کو صاف اس کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ یا تو محمد جو ہے نیچرل ڈیتھ ہوگی ان کی، یا محمد صاحب جو ہے وہ قتل کیے جائیں گے. وہ دونوں چیز نہیں بول سکتے نا، ایک چیز ان کو کنفرم کرنی پڑے گی. ایگزیکٹلی، کیونکہ قرآن کا لکھنے والا ایگزیکٹلی بالکل، کیونکہ اگر مان لیں کہ قرآن کو کسی عالم الغیب سے جوڑا جائے جو کہ غیب کا علم جانتا ہے، تو یہ دونوں لفظ اس کے غیب کے علم کی نفی کر رہے ہیں، یہاں پر اس کا بھانڈا پھوڑ رہے ہیں. آپ سمجھے؟
اگر آپ ایسے لیتے ہیں تب بھی جو ہے اس کا بھانڈا پھوٹے گا، اور پھر جو ہے اگر محمد کو پریزنٹ میں لیتے ہیں تو یہ دونوں لفظ مضارع کے ہونے چاہیے، جبکہ یہاں دونوں لفظ ماضی کے ہیں. جی جی. اچھا ایک کوشچن آپ کے لیے آیا ہے اس سے ہی ریلیٹڈ. کریٹیکل ریزننگ جی نے کوشچن لکھا ہے. تھینکس اے لاٹ فار سپر چیٹ کریٹیکل ریزننگ جی. سچ والا جی, مسلم اسکالرز may say that all of Islam is true but it was compiled incorrectly edited by Arabic scholars at a later date. Your reply. یہ بول رہے ہیں کہ وہ تو کہہ دیں گے کہ اسلام تو صحیح ہے لیکن جو کمپائلیشن بعد میں ہوا اور جن اسکالرز نے کیا ہے انہوں نے غلطیاں کی ہے, تو پھر اگر ایسا ہے تو یہ کہنا چاہتے ہیں سوال اٹھ جائے گا. نہیں دیکھیں کہ اگر مسلم اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اسلام تو بالکل صحیح دودھ کا دھلا ہوا ہے, یہ ایک دم پرفیکٹ تھا, لیکن لوگوں نے جو ہے اس کو کنٹمنیٹ کر دیا, دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں, ان کا سوال یہ ہے نا آپ کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو جسے اللہ کہا جاتا ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے, وہ سب چیز پر قدرت رکھتا ہے, وہ بالکل بے بس اور بے لاچار پڑا رہا, اس کے سامنے اس کا ہمیشہ رہنے والا دین کرپٹ ہو گیا اور وہ کچھ نہیں کر سکا. اور اس میں سچ والا جی ایک چیز یہ بھی ہو جائے گی نا کہ پھر پورا پریزرویشن پہ ہی انگلی اٹھ جائے گی, پھر ظاہر بات میں ایک انگلی کیا انگلیاں اٹھ رہے ہیں, بلکہ ہاتھ کی انگلیاں بھی اٹھ رہے ہیں, پیر کی انگلیاں بھی اٹھ رہے ہیں, یہ وہ دور آ چکا ہے. جی ہاں جی ہاں. اچھا اب آپ جو ہے اور آگے کی بات کریں, وہ سورہ محمد کی آیت نکالیں. ہاں وہ بھی لے لیتا ہوں. اینڈی جی کہہ رہے ہیں اگر وہ مارا گیا ہوتا, چلے سورہ محمد کی بھی آیت لے لیتے ہیں. اچھا یہ آیت ڈسکس کرنے کے بعد کنکلوژن بھی دیکھیں گے کہ اس سے پھر کیا کنکلوژن نکل سکتا ہے, وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. بہرحال اب آپ نے یہ آیتیں پیش کی ہیں اور ظاہر بات ہے مسلم اسکالرز بھی یہی آیت اس طرح کی آیتیں پیش کرتے ہیں. اس کا کنکلوژن کیا نکلتا وہ بھی میں جو ہے بالکل دودھ کی طرح جو ہے اور پانی کی طرح آپ کے سامنے رکھ دوں گا. دیکھیں یہ سورہ محمد کی سیکنڈ ورس ہے, والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم. اب آپ دیکھیے کہ اس میں لفظ محمد جن وربس کے ساتھ آیا ہے, جن افعال کے ساتھ آیا ہے, وہ سارے کے سارے ماضی بھی ہیں اور ماضی مجہول ہیں. وہ کیسے میں بتاتا ہوں آپ کو. اس کا اب یہ انہوں نے جو بھی ترجمہ کیا ہے مجھے پتا ہے کہ یہ ساری ڈنڈی ہے اس میں محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ڈال دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو محمد کو ایک شخص بتانا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے جو ہے کتاب بھی جوڑنا ہے, قرآن بھی جوڑنا ہے, سب کچھ یہ کرنا ہے, کیونکہ ان کے سارے عقیدے یہ ان لفظوں سے نکالنا چاہتے ہیں, یہ ان کی مجبوری ہے. لیکن میں ان کا بھانڈا پھوڑتا ہوں کہ ایکچوئل ٹیکسٹ میں کیا ہے, میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. ٹیکسٹ کو ذرا نیچے کریں آپ. ہاں ایک منٹ, یہ دکھ رہا ہے آپ کو؟ جی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے, اور ایمان لائے جو کچھ نازل کیا گیا تھا محمد پر, وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. پھر سے تھا ہاں دیکھیں, آمنو ماضی کا صیغہ ہے, عملو ماضی کا صیغہ ہے, پھر دوبارہ آمنو ماضی کا صیغہ ہے, نزلہ ماضی کا صیغہ ہے, نہ صرف ماضی بلکہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کفرا یہ بھی ماضی ہے, اصلحہ یہ بھی ماضی ہے, سارا کا سارا ماضی ہے. اچھا مجہول جب آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تو مجہول تو اور بھی جو ہے اور بھی بات جو ہے یعنی ڈم ہو جاتی ہے, اس کی کلیئرٹی ختم ہو جاتی ہے اور بھی. اچھا یہ کیسے ہوگا میں بتاتا ہوں. دیکھیں کہ یہ لوگ جو بتانا چاہتے ہیں کہ جو کچھ محمد ان کی اگر جو ہے انگلش میں ٹرانسلیشن کریں یا پھر جو ہے اردو میں کریں, تو اردو میں کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں, وہ جہاں بھی یہ لفظ آتا ہے وہ بریکٹ میں کتاب یا قرآن کو جو ہے ایڈ کر دیتے ہیں, جو کہ اس میں نہ تو کوئی کتاب ہے نہ کوئی قرآن ہے, بلکہ طاہر القادری نے کیا, ادھر آپ کے اسکرین کے سامنے دیکھیے آپ, جی کتاب جو ہے وہ بریکٹ میں ڈالا ہے. ہاں بریکٹ میں ڈال دیتے ہیں, مجھے پتا ہے. اور پھر جو دیکھیے کہ اس سے اوپر جو ہے نا نازل کی گئی, جو
یہ کون سے جو ہے مفتی محمد تقی عثمانی ہیں، انہوں نے کیا کیا اس کو، ہاں جو کچھ نازل کی گئی، ابھی کی گئی کہاں سے آئی، جو کچھ نازل کیا گیا، جو کی گئی کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ان کے مائنڈ میں پہلے سے ایک کتاب موجود ہے، اور کتاب کے لیے یہ جو ہے یہ کی گئی کا لفظ جو ہے فٹ بیٹھتا ہے، اس لیے جو ہے وہ جو کچھ نازل کی گئی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دونوں نے میں یہ وہی کہنا کیا ہے۔ اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر یہ حاضر یا مستقبل کے لیے ہوتا لفظ محمد تو یہ الفاظ کیا ہوتے میں بتاتا ہوں، کیونکہ اگر یہ میری باتیں جو اسکالرز بھی اگر سن رہے ہیں تو ان کے لیے دراصل میں کہنا چاہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ عام لوگ میری ان باتوں کو سمجھ نہ پائیں، یہ میری باتیں پیورلی اسکالرلی ہیں، ان لوگوں کو میں دراصل یہ جو ہے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا ٹیکسٹ کیا کہتا ہے۔ آپ تھوڑا سا نیچے کریں اس کو۔ ہاں میں نے ابھی ایک 6-7 میں نے ٹرانسلیشن الگ الگ لوگوں کے لگا دیے ہیں، سب نے کیا جھول دیا ہے۔ ہاں یعنی مجھے پتا ہے سب نے کیا، جس لینگویج میں آپ دیکھیں گے، جس ٹرانسلیشن کو آپ اٹھائیں گے، سب کے سب میں جھول رہے گا، یہ میری گارنٹی ہے، کیونکہ یہ ٹرانسلیٹرز کی مجبوری ہے کہ وہ اپنا عقیدہ ان ترجموں میں گھسا دیں، کیونکہ اگر وہ اپنے عقیدے کو نہ گھسائیں گے تو پھر سچی بات سامنے آ جائے گی، اور وہ سچ کو نہ لانا چاہتے ہیں نہ ماننا چاہتے ہیں، ان کو تو ان کے لیے ان کا عقیدہ ہی عزیز ہے۔ اچھا اب جو دیکھنے والے شاید یہ سارے ٹرانسلیشن دیکھ چکے ہیں، آپ تھوڑا سا ایکچوئل ٹیکسٹ پہ آ جائیں۔ ہاں یہ ایکچوئل ٹیکسٹ۔ اچھا والذین، اب اگر مان لیں کہ محمد اگر پریزنٹ میں ہوتا تو یہ الفاظ کیا ہوتے میں بتاتا ہوں، آپ کے سامنے جو کچھ لکھا ہے یہ بھی آپ غور سے دیکھتے رہیں، اور میں اپنے انداز میں اس کو پڑھتا ہوں۔ والذین یؤمنون ویعملون الصالحات ویؤمنون بما ينزل على محمد وهو الحق من ربهم يكفر عنهم سیئاتهم ویصلح بالهم۔ آپ سمجھے میں کہاں کہاں جو ہے فرق کیا؟ اگر یہ پریزنٹ میں ہوتا کر دیا، ہاں اگر پریزنٹ میں ہوتا تو ایسے الفاظ ہوتے، میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں وہی سمجھا کہ آپ کون سی آیت پڑھ رہے ہیں، اس میں تو یہ الفاظ ہے ہی نہیں۔ ہاں میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے یہ سارا کا سارا پاسٹ ہے، ماضی ہے، اگر یہ پریزنٹ میں ہوتا تو اس کے الفاظ کیا ہوتے میں دراصل وہ بتانا چاہ رہا ہوں، ایک بار میں پھر پڑھ دوں۔ والذین یؤمنون ویعملون الصالحات ویؤمنون بما ينزل على محمد وهو الحق من ربهم يكفر عنهم سیئاتهم ویصلح بالهم۔ سب یہ سے شروع اگر یہ پریزنٹ میں ہوتا تو، کیونکہ پریزنٹ میں نہیں ہے، لفظ محمد پاس سے تعلق رکھتا ہے، جی آپ سمجھے کہ محمد اگر پریزنٹ میں ہے تو اس کی ہر بات پریزنٹ میں ہوگی، اس کو یعنی قرآن لفظ محمد کو ایسے پیش کر رہا ہے جیسا کہ یہ کوئی جو ہے کوئی گزرا ہوا کوئی شخص ہے، آپ سمجھے بات کو؟ قرآن لفظ محمد کو ایسے پیش کر رہا ہے کہ گویا یہ جو بھی ٹائٹل ہے، لفظ محمد جس کسی کا بھی ٹائٹل ہے وہ کبھی کسی وقت گزر چکا ہے۔ تو اس سے یہ بات میرے سمجھ میں آ رہی ہے کہ قرآن کو لکھنے والے جو ہے وہ محمد صاحب کے دور میں تھے ہی نہیں، اور انہوں نے اس حساب سے پھر یہ اس طریقے کی جو گرامر ہے اس کا استعمال کیا ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ اچھا ابھی اس کے بعد جو ہے سورہ فتح کی آیت بھی لے آئیں آپ۔ جی ایک منٹ، ٹیکسٹ دیکھیں گے پہلے؟ ہاں پہلے ٹیکسٹ دیکھیں گے، کیونکہ ترجمے تو جو ہے اب آپ نے ترجمہ پہلے پڑھا ہے نا؟ ہاں برابر پڑھ لیا تو اب میں جو ہے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، لفظی ترجمہ جو کچھ ٹیکسٹ میں ہے ایز اٹ از بتاتا ہوں جی، کیونکہ جب میں ایز اٹ از بتاؤں گا تو نہ میں نے کچھ ہے اس میں کچھ ہے کچھ ایڈ کرنا ہے نہ نکالنا ہے، نہ میں اس میں کچھ ڈالوں گا نہ نکالوں گا، جو کچھ ٹیکسٹ میں ہے وہ ایز اٹ از جو ہے پیش کر دوں گا۔ جی دیکھیے اس میں کیا لکھا ہے، میں جو ہے اپنا ترجمہ بتاتا ہوں۔ محمد اللہ کا رسول، جو کوئی اس کے ساتھ ہیں
وہ کفار پر زبردست شدید ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں. اچھا، اب میں یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آیت بھی کس طرح سے پاسٹ کو بات کر رہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، آپ ذرا تھوڑا سا امیجن کریں اور مسلمانوں کے عقیدے کو سامنے رکھیں. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کا متکلم اللہ ہے. مسلمانوں کا کلیم یہ ہے کہ قرآن کا متکلم اللہ ہے. وہ یہ کلام اس کے نبی جس کو محمد سمجھا گیا ہے ان کو دے رہا ہے. برابر. تو اب ذرا ان لفظوں پر غور کیجئے، اس میں کیا کہا گیا ہے. آپ ذرا تھوڑا امیجن کریں کہ اللہ جو ہے یہ کلام کر رہا ہے اور محمد کو بتا رہا ہے کہ اے محمد تم اللہ کے رسول ہو، ہے نا. آپ تھوڑا امیجن کریں کہ اللہ محمد کو یہ بتا رہا ہے کہ اے محمد تم تو اللہ کے رسول ہو. اب رسول ہیں یا نہیں ہے یہ ہم کہیں گے نا، کیونکہ جب اللہ متکلم ہے، اللہ بتا رہا ہے اپنے نبی کو یا اپنے رسول کو، تو وہ کس طرح کی جو ہے انداز ہوگا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد تم تو اللہ کے رسول ہو. تو اس کے بعد کا جو لفظ ہوگا والذین معک ہوگا، جو کوئی تمہارے ساتھ ہیں. ہاں، تو اس میں کیا ہے؟ کفار پر، ہاں والذین معک ہوگا، لیکن یہاں پر معہو ہے. ہو کا مطلب ہوتا ہے اس کے، کا مطلب ہوتا ہے تمہارے. اچھا، آپ سمجھے بات کو؟ برابر. اس کے آگے مطلب وہ پریزنٹ نہیں ہے. دیکھیں، جب قرآن، جب اللہ متکلم ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے اپنے نبی سے یا اپنے رسول سے، تو وہ کس انداز میں گفتگو کرے گا ذرا غور کیجئے کہ اے محمد تم اللہ کے رسول ہو، جو کوئی تمہارے ساتھ ہیں وہ کفار پر شدید ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں. یہ ہونا چاہیے نا. لیکن یہاں پر یہ نہیں ہے. یہاں پر کیا بات کہی جا رہی؟ والذین معہو، جو اس کے ساتھ ہیں. جو اس کے ساتھ ہیں، یہ جو اس کے ساتھ تھے، بات دیکھی ہے، کیونکہ جب ماضی آ گیا تو تھے کی بات ہوگی. جو یعنی اس محمد کے ساتھ جو کوئی تھے، محمد کے ساتھ جو کوئی تھے، وہ آپس میں رحم دل ہیں اور کفار پر شدید ہیں. آپ سمجھے بات کو؟ سٹارٹنگ میں تھے ہے کیا ہے کا لفظ ہے؟ نہیں، دیکھیں، جب آپ اپنی زبان میں بولیں گے. اچھا، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ساحل صاحب، جی، آپ ایک اچھے انسان ہو. ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں متکلم ہوں، میں جو فرسٹ پرسن ہوں، میں بات کر رہا ہوں کس سے؟ سیکنڈ پرسن آپ ہو گئے. میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، تو میرے الفاظ کی بنت کیا ہوگی؟ ایسے ہوگی کہ ساحل صاحب آپ ایک اچھے انسان ہو، آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بڑے اچھے لوگ ہیں. برابر. یہ ہونا چاہیے نا. اگر میں کہوں کہ ساحل صاحب آپ ایک، اگر جو ہے مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے میں یہ اگر آپ سے مخاطب ہوں تو ساحل صاحب آپ ایک اچھے انسان ہو، جو کوئی ان کے ساتھ غلط ہو جائے گا. وہ اچھے لوگ ہیں، تو اس کا مطلب یہ جملہ ہی غلط ہو گیا. ہاں، جملہ ہی غلط ہے، وہی میں بول رہا ہوں، جملہ غلط ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ اگر آپ دوسرے والے جملے کو درست کرنا چاہتے ہیں تو پہلے والے جملے کا ترجمہ آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. تو میں یہ کہوں گا ساحل ایک اچھا انسان ہے، جو کوئی اس کے ساتھ تھے وہ اچھے لوگ تھے. آپ سمجھے بات کو؟ آپ سمجھے؟ میرا مفہوم سمجھ گئے؟ ساحل ایک اچھا انسان ہے، اس کا مطلب میں کسی گزرے ہوئے شخص، کیونکہ ساحل میرے سامنے نہیں ہے، ساحل میرے سامنے نہیں ہے، میں ساحل کے بارے میں بات کر رہا ہوں. برابر. سمجھے؟ ساحل ایک اچھا انسان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں، میں کسی ایسے شخص کا ذکر کر رہا ہوں جو کہ جس کا نام ساحل ہے. ٹھیک ہے، پتہ نہیں کوئی کبھی تھا ہوگا کوئی ساحل نام کا کوئی شخص. یہ بات پہ میں مطلب ٹوٹلی مطلب میرے سمجھ میں آ رہی جو آپ یہ بول رہے ہو.
فرسٹ والا برابر نہیں ہے, سیکنڈ والا ٹھیک ہے, یا تو پھر فرسٹ میں پرابلم آ جائے گا. ہاں نہیں دیکھیں کہ میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ ان لفظوں کا, ان جملوں کا جب آپ ترجمہ کریں گے, ان سینٹینسز کا جب آپ ترجمہ کریں گے, تو ترجمے میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پر کون فرسٹ پرسن کون ہے, سیکنڈ پرسن کون ہے, برابر وہ موجود ہے کہ نہیں ہے. ہاں تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان جملوں میں محمد موجود نہیں ہے. محمد کے بارے میں جو بات کہی جا رہی ہے, اگر مان لو وہ مسلمان کہتے ہیں کہ فرسٹ پرسن یعنی متکلم اگر اللہ ہے, تو اللہ محمد کے بارے میں بتا رہا ہے. تو جب آپ دوسرے جملے کو پہلے جملے سے جوڑو گے تو بات ایسی ہوگی کہ مان لو کہ جو ہے ساحل ایک اچھا انسان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں, آپ جو سامنے بیٹھے ہیں, میں آپ سے جو ہے خطاب نہیں کر رہا ہوں, میں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتا رہا ہوں, یہ بات کر رہا ہوں جو کہ گزر چکا, اویلیبل نہیں ہے ادھر, ابھی میرے سامنے نہیں ہے, وہ جو آلریڈی پاس ہو چکا ہے, آپ سمجھے. تو میں اس کے بارے میں یہ انفارمیشن دے رہا ہوں. ساحل ایک اچھا انسان ہے, جو کوئی اس کے ساتھ تھے وہ کفار پر شدید تھے اور آپس میں رحم دل تھے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. جی اصل میں سچ والا جی, میں آج یہ سوچ کے آیا تھا کہ مومن تو آپ کو وہ نہیں کر پا رہے, یعنی جو بات کرنے آ رہے. میں اصل میں یہ سوچا تھا کہ اتنی ساری دلیلوں کے ساتھ آج سچ والا جی کا میں تھوڑا یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ نہیں سچ والا جی ادھر صحیح نہیں ہے. لیکن اب وہ میرا جو سوچ ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کیا بولتے ہو ڈسٹروائے ہوتے جا رہی ہے. نہیں دیکھیں کہ آپ نے یا پھر مسلمانوں نے یا مسلمانوں کے اسکالرز نے جس عمارت کو کھڑا کیا ہے, میں بار بار یہ کہتا ہوں نا بھی, وہ عمارت دیکھنے میں تو بڑی خوشنما ہے, بہت پرکشش ہے, بڑی اٹریکٹیو ہے, لیکن سب سے بڑی مشکل اس عمارت کے ساتھ یہ ہے کہ اس کی بنیادیں نہیں ہیں. یہ عمارت بے بنیاد کھڑی ہے. اگر مجھ جیسا شخص جب وہ ٹیکس پر غور کرے اور ٹیکس کا بھانڈا, ٹیکس میں جو کچھ ہے اس کو ایز اٹ از پیش کر دے, تو ان کے سارے بھانڈے پھوٹ جائیں گے. برابر. اور وہ مطلب یہ تو اس طریقے سے ٹرانسلیشن میں چھیڑ چھاڑ کر کے ایک عام آدمی تو اس کو غلط مان ہی نہیں پائے گا. اگر وہ واقعی میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ 99.9% مسلمان سارے کے سارے, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کون سی بیساکھیوں پر کھڑے ہیں, یہ ترجموں کی بیساکھیوں پر. تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ ٹیکس میں کیا ہے, ان کو ٹیکس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے. ان کے لیے ٹیکس صرف ثواب کمانے کا ذریعہ ہے, اس کو رکھنا ہے, پڑھنا ہے. میرا ایک سوال ہے سچ والا جی کہ ٹھیک ہے, مطلب ایک عام عوام جو ہے, عامی جو ہوتا ہے نا, وہ تو تقلید کرتا ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, بس وہ سن رہا ہے اور مان رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو بچے مدرسوں میں تعلیم لیتے ہیں, جو پراپر عربک گرامر کے ساتھ ان ڈیپتھ جو پڑھتے ہیں, تو کیا ان کو یہ جب گرامر سیکھتے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ جھول ہے ادھر, مطلب یا اسی طریقے سے ان کو بھی پڑھایا جا رہا ہے, یعنی ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اصل عربی کیا ہے اور وہ یہ غلط عربی سیکھ رہے, ایسا کچھ ہے؟ نہیں, اصل میں ہوتا یہ نا کہ میں خود بھی مدرسے کا طالب علم رہا ہوں. بہت لمبا ٹائم میں نے مدرسے میں گزارا ہے, علماء کے ساتھ, مولویوں کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے. مجھے پتا ہے کہ وہاں پر کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. دیکھیں کہ علماء جب ہم کو بتاتے تھے تو سارا کا سارا وہ عقیدہ جو ان کے دماغ میں ہے, وہ عقیدہ ہمارے دماغ میں اڑیل دیتے ہیں. اب ہم جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں عقیدت کی نظر ہی سے ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. جب بھی ہم ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں پر عقیدت کی پٹی لگی ہے. ٹیکسٹ ہوتا کچھ اور ہے, ہم اس کو سمجھتے کچھ اور ہیں, اور یہی اسی طرح سے زمانہ آگے بڑھتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس وقت تک, جب تک میں جو ہے میری بھی آنکھوں پر عقیدت کی پٹیاں تھیں, میں بھی وہی سمجھتا رہا جو کچھ سارے مسلمان سمجھتے تھے. لیکن ایک وقت ایسا آیا, اس کے بہرحال وہ بہت سی ریزنز ہیں, کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب میں نے جو ہے ان عقیدت کی پٹیوں کو نکال پھینکا, تو ایک ایک کر میرے سامنے وہ ساری جو ہے باتیں آتی گئیں جو کہ ٹیکسٹ کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کی یہ بات تو سمجھ گیا. آج بھی میں وہی کہوں گا کہ وہ اسٹوڈنٹس جو مدرسے میں پڑھتے ہیں, جو عربی جو قرآن کی جو ٹنگ ہے, لسان عربی مبین جس کو قرآن کہتا ہے, اگر وہ اس پر غور کرنے لگ جائیں ڈائریکٹ,
کسی ترجمے کا، کسی تفسیر کا، کسی حدیث کا سہارا نہیں لینا ہے تمہیں. ڈائریکٹ قرآن کے ٹیکسٹ پر غور کرتے جائیں تو ایگزیکٹلی وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچے گا جس نتیجے پر میں آج پہنچ چکا ہوں. یہ میں گارنٹی دیتا ہوں. جی اچھا، میرا سوال ابھی بھی میں سمجھنا چاہ رہا ہوں سچ والا جی. یہ اتنی بات تو مجھے سمجھ میں آئی کہ وہ عقیدت کی پٹی پڑ جاتی ہے اور اس حساب سے وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب جو طالب علم ہوتا ہے جو عربی گرامر یہ سب سیکھتا ہے کئی سال مدرسوں میں رہ کے، تو جب یہ عربی سکھائی جاتی ہے ان کو، تب یہ ورڈ کا معنی جو ہے وہ ایسی غلط سکھایا جاتا ہے کہ معنی تو صحیح سکھا رہے، یعنی ٹرانسلیشن وہ سب صحیح سکھا رہے، لیکن وہ جب قرآن کو جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو پھر وہ اس ٹرانسلیشن کے حساب سے چلتے ہیں، لیکن ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ٹرانسلیشن اس کا مطلب یہ نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، وہ میں پوچھ رہا ہوں. اصل میں بات یہی ہے نا کہ مجھے بھی ان باتوں کا پتا نہیں تھا، اگرچہ کہ میں جو ہے قرآن کی لینگویج جانتا تھا، قرآن کی ٹنگ سے جو ہے مجھے واقفیت ہو چکی تھی. لیکن ہوتا یہی ہے نا کہ جب آپ غور کرنے لگ جائیں، خالص قرآن کے ٹیکسٹ پر غور کرنے لگ جائیں، تب جا کر آپ کے سامنے یہ سب باتیں کھلیں گی. اگر مان لیں آپ قرآن کا ٹیکسٹ پڑھ بھی رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے ذہنوں میں وہی عقیدے جو ہے گردش کر رہے ہیں، جو عقیدے آپ کو جو ہے ڈالے گئے ہیں باہر سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی بھی ان عقیدت کی پٹیوں ہی کے زیر اثر ہر چیز دیکھ رہے ہو. آپ قرآن کو پڑھتے بھی ہوں، ان کے ٹیکسٹ پر آپ غور بھی کرتے ہیں، لیکن عقیدت کی پٹیوں کے ساتھ. مشکل یہ ہوتی ہے اگر مان لیں کہیں ان کو ایک آدھ بات ایسا لگتی بھی ہے تو وہ لگتا نہیں بھائی یہ تو ایسا نہیں، ایسا اصل میں تو جو ہے ہمارے نبی ہمارے آقا تو جو ہے انہوں ہے، یہ کتاب ان کو دی گئی ہے، یہ جو ہے حدیث کو جو ہے حدیث کے بغیر ہم قرآن کو کیسے سمجھ سکتے، یعنی جو ہے قرآن تو جو ہے جب ہم کو سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے تو ہم کو لا محالہ لازماً ہم کو جو ہے ہم کو حدیث کا سہارا لینا پڑا. تو یہ ساری باتیں لگی بندھی چلی آ رہی ہیں صدیوں سے. جو کوئی اس بہتے دھارے سے ہٹ کر سوچنے لگے گا تب اس کو یہ باتیں ایک ایک کر کے سمجھ میں آئیں گی. جی تو میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں ہمارے جتنے مومن ویورز ہیں، اگر اس میں سے کوئی عالم ہے، فاضل ہے اور عربی میں اس کی اچھی خاصی پکڑ ہے، کیونکہ دیکھیے اب میں تو عربی نہیں جانتا ہوں لیکن سچ والا جی جانتے ہیں، تو وہ اس چیز کو بتا رہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ سچ والا جی غلط بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو غلط بتا رہے کیونکہ عوام یعنی ان کے جو آڈینس ہے یا جو ماڈریٹر ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ یہ غلط بتا رہے. تو اگر آپ ایسا سمجھتے ہو، آپ کو علم ہے اس بارے میں، آپ عربی اچھے سے قرآن کی جانتے ہو، گرامر ویمر سب ایک دم آپ اس میں مہارت رکھتے ہو، اور اگر سچ والا جی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ غلط بتا رہے ہیں، تو میں ان سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ سامنے آئیں اور اس چیز کو کلیئر کرے کہ نہیں آپ کی بات غلط ہے اور ہم جو بتانا چاہ رہے وہ بات صحیح ہے، آپ کے پاس غلط علم ہے، تاکہ عوام کو بھی پتا چلے. ورنہ اگر آپ آج سامنے نہیں آئیں گے تو یہ سب باتیں سن کر کئی سارے مسلمان جو ہے ان کا ایمان ڈگمگائے گا اور وہ اسلام کو چھوڑ کے، جیسے کہ کئی سارے آپ کے سپیکرز نے کہا ہے کہ سونامی آئے گی ایکس مسلم کی. تو اس طریقے سے اگر ہم ہر ایک چیز کو کھولتے رہیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایکس مسلموں کی سونامی آگے آنے والی ہے. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میں سے کوئی اگر عالم ہے، عربی کی جانکار آپ ہے، اس پہ آپ کی پکڑ ہے گرامر کو لے کے، تو آپ آئے. بہت ہی دو کام کر سکتے آپ. اگر آپ کو سچ والا جی سے ڈائریکٹلی جا کے بات کرنا ہے تو آپ جو انہوں نے چینل کے نام بتائے ان کے آزاد گراؤنڈ، ایکس مسلم اور ڈسٹوپیا ٹو ریزن یا ایکس مسلم بھارتی، آپ ڈائریکٹلی وہاں پہ جا کے آپ بات کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو یہ جو چینل ہے اس پہ ایک یعنی نیوٹرل طریقے سے گفتگو ہو سکتی ہے، تو آپ مجھے بھی ای میل کر سکتے ہیں آپ کی ڈیٹیلز بھیج کے، اور ایک پراپر سٹینڈرڈ وائز یعنی ایک پراپر رولز ریگولیشن کے ساتھ موضوع کو طے کر کے ہم ایک اس پہ ڈسکشن آپ کا سچ والا جی کے ساتھ رکھیں گے اسی موضوع پہ. اس میں اور تیسرا کوئی نہیں ہوگا، آپ ہوں گے، سچ والا جی ہوں گے. بلکہ ایسا کریں گے ساحل، ایسا کریں گے کہ اگر کوئی اسکالر جو ہے میری ان باتوں پر ان کو اعتراض ہے، ٹھیک ہے، اور یقیناً اعتراض ہوگا مجھے پتا ہے، کسی بھی اسکالر کو، کسی عالم کو، کسی مفتی کو میری ان باتوں پر اعتراض ہے اور ان کو لگتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں،
تو برائے مہربانی مجھے درست کرنے کے لیے آپ ایسا کریں، ساحل صاحب سے جو ہے کانٹیکٹ کریں کہ وہ جو ہے یا تو اب یہ کہ جو ہے میرے چینل پر تو جو ہے میں ریگولر آتا ہوں، وہاں پر بھی جو ہے مجھے کسی طرح سے آ سکتے ہیں وہ، یا اگر ایک ٹیم اگر اسپیشلی اسی عنوان سے اسی نام سے رکھنا ہے تو یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ اپنا نام اپنا جو ہے جو بھی عہدہ ہے، مفتی ہیں، عالم ہیں، جو بھی ہیں، وہ بتائیں اور جو ہے کون سا دن کون سا ٹائم مقرر کریں، اور اس عنوان پر اس ٹاپک پر جو ہے ہم باقاعدہ ایک اسٹیم رکھیں گے، انہی سے ڈیڈیکیٹڈ رہے گی، اسپیشلی انہی کے لیے رکھیں گے. ٹھیک ہے، اور وقت بھی متعین ہوگا، یعنی آپ جی کو اگر سچوالا جی 5 منٹ بات کر رہے ہیں تو آپ کو بھی 5 منٹ بات، یعنی ایک دم پراپر فارمیٹ میں ہم بلکہ آپ ایسا کریں کہ جو ہے وہ ڈیبیٹ کا جو ایک سٹینڈرڈ جو ہے جو فارمیٹ ہوتا ہے، آپ جیسا یوں سمجھ لیں کہ ساحل جو ہے ایز اے ماڈریٹر رہیں گے، اور یہ دونوں جو ہے جو بھی ہیں اپنی اپنی بات رکھیں گے. دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ یہاں میں کسی کو ہرانا جتانا نہیں چاہتا، بلکہ میں اس کو ڈیبیٹ بھی نہیں کہوں گا، میں تو ڈسکشن کہوں گا. میں ہمیشہ ڈسکشن پر جو ہے میں یقین رکھتا ہوں. اچھا دیکھیں کہ جو ہے اب اگر مان لیں میری جتنی باتیں ہیں، اب اگر میں نے 10 باتیں غلط کی ہیں تو وہ 10 میں سے اگر 8 باتیں وہ میری غلط ثابت کر دیں تو میں لائیو اسی وقت جو ہے ان کی باتیں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. مگر پھر باقی کی جو 2 باتیں ہیں وہ ان کو لائیو یہ قبول کرنا پڑے گا کہ ہاں یہاں پر مسلمان یا اسکالرز غلط ہیں، یہ بات غلط چلی آ رہی ہے، ان کو یہ بھی ایکسپٹ کرنا پڑے گا. دونوں کے لیے ایکول اپرچونٹی ہے. اگر میری بات غلط ثابت ہو جائے تو میں قبول کر لوں گا، اگر ان کی بات غلط ثابت ہو جائے تو ان کو قبول کرنا پڑے گا، ہے نا؟ جی صحیح بالکل صحیح آپ کی بات. جی تو یہ بہت ہی اچھی اپارچونیٹی ہے. میں تو کہوں گا کہ ایک پلیٹ فارم آپ کو ملے گا، اور جو آج 10,000 لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کل 1,00,000 لوگ دیکھیں گے، اور اس میں سے بہت سے لوگ جو ہے اسی بنیاد پر، کیونکہ جس طریقے سے میں سوچ کے آیا تھا، میں ایک دم جینیونلی بتاتا ہوں، جس طریقے سے میں سوچ کے آیا تھا مجھے تو پورا یعنی سچوالا جی نے وہ مجھے پورا ننگا کر دیا اس معاملے میں. میں ایک الگ تھنکنگ لے کے آیا تھا کہ میں اس طریقے سے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا. پہلے محمد صاحب کو میں ثابت کروں گا کہ ہاں ٹھیک ہے، کم سے کم رسول تو ہے وہ. اس کے بعد پھر آگے میں ثابت کروں گا کہ ٹھیک ہے اگر رسول ہے تو اللہ تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی مانو، اور جس ایسے لحاظ سے جتنے بھی آیتیں ہیں کہ جو کچھ رسول تم کو دے اسے لے لو، اور جس چیز سے رک جائے اس سے منع کر دو. یہ سب دلیلیں میں دینے والا تھا، لیکن یہاں تو بنیاد ہی ہل گئی ہے. میں جو سوچ کے آیا تھا وہ پورا ایک دم اس میں وہ ڈسٹروائے ہو گیا ہوں. تو آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ نہیں غلط باتیں ہو رہی ہے تو ضرور کانٹیکٹ کرے. چلبل جی نے $5 کا کنٹریبیوشن کیا، تھینکس الاٹ سچوالا جی کے لیے. وہ آئے ہمارے چینل پر، خدا کی قدرت. پلیز وزٹ اس مور آفن. our viewers love your discussion with ساحل بھائی. جی آپ کے لیے سچوالا جی یہ میسج ہے. شکریہ چلبل پانڈے جی، بہت بہت شکریہ آپ کا. جی آگے کی آیت لے لیں گے. 1-2 بچی ہے نا آیت، 1-2 آیت بچی ہے نا. اور ایک آیت کیا ہے، اور کون سی سورہ صف کی آیت کہہ رہے ہیں آپ؟ 1 منٹ میں دیکھ لیتا ہوں. ابھی ہم نے کون سی والی لی ہے؟ سورہ محمد کی ہو گئی، سورہ فتح کی بھی ہو گئی. ہاں ایک صف بچا ہے، وہ بھی لے لیتے ہیں. ہاں جی. سورہ صف کون سا ہے سچ والے جی؟ 61 بولے تھے، کون سا بولے تھے؟ ہاں 61:6. ہاں ٹیکسٹ یہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہاں یہ اس کا ٹیکسٹ ہے. آپ نے ترجمہ اس وقت پڑھ دیا ہے؟ ہاں بالکل، ترجمہ تو آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں نا. تو میں ڈائریکٹ ٹیکسٹ کی طرف آتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں کہ ٹیکسٹ کیا کہہ رہا ہے. ٹیکسٹ یہ کہہ رہا ہے، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے تورات سے، اور بشارت دینے والا ایک ایسے رسول کی جو آئے گا میرے بعد، جس کا اسم احمد
جو آئے گا میرے بعد جس کا اسم احمد، بس وہ جب آ گیا ان کے پاس، سوال یہ ہے کس کے پاس؟ کس کے پاس آیا؟ برابر. دیکھیں عیسیٰ ابن مریم خطاب کس سے کر رہے ہیں؟ بنی اسرائیل سے. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ احمد کس کے پاس آیا؟ اور احمد کو محمد سے کیسا جوڑیں گے یہ مجھے سمجھنا ہے. پہلے تو احمد سے محمد جڑتا نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے. اگر آپ دیکھیں کہ یہاں احمد کو جو کچھ جس انداز میں آیا ہے ان کے پاس، بس جب وہ آ گیا ان کے پاس، کس کے پاس؟ جاءہم سے کون مراد ہے؟ کون مراد ہے؟ برابر. اب مسلمان تو اس جاءہم کو سے مراد، جاءہم سے صحابہ مراد بولیں گے. بنی اسرائیل ہے یا بنی اسماعیل ہے؟ یہ میرا سوال ہے اسکالر سے. جی. جاءہم سے مراد بنی اسرائیل ہے یا بنی اسماعیل ہے؟ اگر بنی اسرائیل لیتے ہیں تو یہ جاءہم یہیں اسی آیت میں اس کے ساتھ یہ لفظ فٹ بیٹھتا ہے. اگر وہ بنی اسماعیل لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے قرآن میں بنی اسماعیل ہے ہی نہیں. پورا قرآن خالی ہے بنی اسماعیل کے لفظ سے. گویا کہ قرآن بنی اسماعیل کو جانتا ہی نہیں. قرآن نہ تو بنی اسماعیل کو جانتا ہے، نہ بنی اسماعیل سے جڑے کسی نبی کو جانتا ہے. یہ اصطلاح تو مسلمانوں نے بعد میں گھڑی، اس کی بنیاد پر عقیدے گھڑے گئے، اسی کی بنیاد پر، ان عقیدوں کی بنیاد پر جو ہے حدیثیں گھڑی گئیں، اور جس کو آج اسلام کہا جاتا ہے یہ سارا کا سارا جو ہے یہ اسی کا شاخسانہ ہے. اچھا اس میں سچ والا جی، اس میں لیکن ایک بات تو ہم کو یہ سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ جو عیسیٰ ہے، ٹھیک ہے، عیسیٰ ابن مریم ہے، اس کے بعد لیکن کسی کا تو ذکر ہے، کیا گیا ہے نا کہ اس کے بعد آئیں گے وہ. اب اس میں احمد کہا گیا ہے، اب وہ مسلمانوں کے اوپر ہے کہ وہ احمد کو محمد کے ساتھ کیسے جوڑے، لیکن اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ عیسیٰ کے بعد آئیں گے. نہیں دیکھیں بات کیا ہے یہاں پر کہ سب سے پہلی بات تو یہاں رسول کا جو ورڈ ہے یہ اسپیسیفک نہیں ہے، یہ پراپر ناؤن میں نہیں. اب جیسا ایک ہوتا ہے الرسول، ایک ہوتا ہے رسول. یہاں پر رسول نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے. کوئی بھی رسول. ڈیفرنس اچھا مطلب ایک کامن ناؤن ہے اور ایک پراپر ناؤن ہے. نہیں ناؤن بھی میں درست کہنا چاہ رہا ہوں یہ کہ ایک ہوتا ہے الرسول. الرسول جب کہا جائے گا تو کوئی خاص رسول کی طرف اشارہ ہوگا. اچھا. لیکن یہاں پر برسول یعنی بالرسول نہیں ہے، الف لام کے ساتھ نہیں ہے، کسی خاص رسول کی طرف جو ہے اشارہ نہیں ہے، بلکہ کوئی ایک رسول جس کا اسم ہوگا احمد. اب سوال یہ ہے کہ مسلمان کیا کرتے ہیں کہ اسم کا مطلب جو ہے کیا لیتے ہیں؟ نام لیتے ہیں. نہیں، اسم کا مطلب نام نہیں ہے. اسم کہتے ہیں وصف کو. کس کو؟ ایک بار ریپیٹ کریے. وصف، اسم کہتے ہیں وصف کو. ہاں وصف کا مطلب ہوتا ہے، وصف کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کے اسماء ہیں، اللہ کے نام نہیں. اصل میں یہ اللہ کے نام جو کہا جاتا ہے یہ غلط. کوالٹی بول رہے ہو کیا؟ نہیں، کوالٹی بھی نہیں کہتے ہیں اس کو، جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایٹریبیوٹ کہیں گے. اچھا. ایٹریبیوٹ کے میننگ میں ہے. اسم کا مطلب ہوتا ہے ایٹریبیوٹ. فار ایگزامپل جب آدم کو، ہاں ناؤن نہیں ہے، یعنی یہ نیم نہیں ہے. اسم کا مطلب نیم نہیں ہے. اسم کا مطلب ہوتا ہے ایٹریبیوٹ، وصف. اچھا وہ کیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آدم کو جب اللہ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سارے نام کیا اللہ نے آدم کو ہر چیز کے نام سکھائے تھے؟ اب جیسا میرے سامنے تکیہ رکھا ہے، ایک کرسی رکھی ہے، ایک ڈبہ رکھا ہے، یہ سارے ایسے سکھائے تھے یہ کہنا چاہ رہے؟ نہیں. اس کی کیفیتیں، اس کی جو ہے اس کی اوصاف جو ہے سکھائے تھے. اسی طرح سے
اسماء الحسنہ کا مطلب اللہ کے جو اچھے جو ایٹریبیوٹس ہیں، اللہ کے اچھے نام نہیں ہیں. لیکن ہر کوئی اس کو نام سے ہی ٹرانسلیٹ ہاں کرتا ہے. اصل میں یہی تو مشکل ہوتی ہے نا، یہی تو مشکل ہے کہ جو ترجمے جو ہوتے ہیں نا، سارا کا سارا گھپلہ جو ہے ترجموں کے اندر ہے، اور ساری دنیا ترجموں پہ چل رہی ہے. جتنے مسلمان ہیں ان کی جو ہے بیساکھیاں وہ جو ہے ترجمے ہیں. یہی تو مشکل ہے. ٹیکسٹ کچھ اور کہتا ہے، ترجمے کچھ اور کہتے ہیں. تو اب اس کا میں وہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اور میں بشارت دے رہا ہوں کہ میرے بعد ایک ایسا رسول آئے گا، یعنی ایک کوئی بھی ایک رسول ہوگا جس کا وصف ہوگا احمد، کوالٹی ہوگی، ایٹریبیوٹ ہوگا. اب وہی کہنا جس کا وصف ہوگا احمد. اب یہ کون ہے احمد؟ خود قرآن نہیں بتا پاتا. اب یہ شکایت تو میں قرآن سے کروں گا. اتنا تو پکا ہے کہ رسول تو آئے گا، لیکن عیسیٰ کے بعد. ہاں عیسیٰ کے بعد کوئی رسول جو ہے آنے کی جو بات ہو رہی ہے کہ اصل میں یہ رسول بھی بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے اس میں. اب مسلمان اپنے نبی کو بنی اسماعیل سے جوڑتے ہیں نا، تو یہ پھر احمد ان کا نبی کیسے ہوگا؟ ہاں یہاں پہ پرابلم آ جائے گی. پرابلم تو ہے، پرابلم تو ہے. صحیح بات ہے. یہاں قید بنی اسرائیل کی لگی ہے نا آیت میں، کیونکہ یہ بات جو ہو رہی ہے بنی اسرائیل کے ساتھ. عیسیٰ جو ہے براہ راست بنی اسرائیل سے خطاب کر رہے ہیں. جی سمجھا. یہاں تو اب یہ آپ نے 5 آیتیں پیش کی، 5 آیتوں کا میں نے بھانڈا پھوڑ دیا. اب میرا سوال پھر وہیں کا وہیں کھڑا ہے کہ کیا قرآن ہمیں حدیث کو ماننے کا حکم دیتا ہے؟ بھئی یہاں حدیثیں آئی کہاں ہیں؟ کہاں سے لا کے ان آیتوں میں آپ حدیثوں کو جوڑیں گے؟ ذرا بتائیے. صحیح بات. اب پھر آپ ایسا کریں کہ اس سے اور ایک قدم آگے بڑھیں، شاید جو ہے آپ کی بات واضح ہو جائے، شاید ثابت ہو جائے، اور 2 قدم آگے بڑھیں آپ، اور تھوڑا ہمت کریں، تھوڑا حوصلہ کر کے آگے بڑھیں. چلو پھر اگر جب قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ مثال کے طور پہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، ٹھیک ہے، کئی جگہ پہ اطاعت کرو اللہ کے اس کے رسول کی، تو یہاں پھر مطلب اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ اور پہلے تو یہ سوال اٹھے گا کہ قرآن پھر اتری کس پہ ہے؟ اگر محمد جو یہ کلیم کر رہے ہیں وہ نہیں ہے، اور یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جب اتری تھی قرآن تب وہ تھے ہی نہیں، وہ تو جا چکے تھے، کیونکہ ہر جگہ پاسٹ ٹینس کا بات ہو رہی ہے. تو پھر یہ کس کو فالو کریں گے؟ نہیں بھائی، فالو کس کو کرنا ہے آپ کو؟ اصل میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا. بھی قرآن یہ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اب اگر مان لیں کہ اگر مسلمان یہ کہتے ہیں، سوال کریں. میں یہ سوال کرتا ہوں پھر کہ اگر ایسا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو پھر اس سے پھر یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ اب آپ کے اختیار میں ہے، آپ چاہے عیسیٰ کو اطاعت کرو، عیسیٰ کی یا آدم کی کرو یا موسیٰ کی کرو، مطلب ایک چھوٹ مل جاتی ہے پھر؟ نہیں بھائی، یہ چھوٹ تو خود قرآن دے رہا ہے نا. میں کون ہوتا چھوٹ دینے والا یا چھوٹ لینے والا؟ ہاں وہی بول رہا ہوں، قرآن کے مطابق پھر ایک چھوٹ مل جاتی ہے نا. پھر اصل میں یہ پرابلم مسلمانوں کے ساتھ ہے نا. وہ لوگ اسپیسیفکلی کسی ایک پرسنالٹی کو اس سے جوڑنا چاہتے ہیں، تو جوڑ کے دکھائیں. پھر میں تو بیٹھا ہوں کہ جو ہے کاش کہ وہ لوگ جوڑ پائیں. میں تو بیٹھا ہوں جوڑوانے کے لیے. ابھی جوڑ کے دکھاؤ. میرا سوال جو کا تو وہیں کا وہیں کھڑا ہے، وہ ہل رہا ہی نہیں، وہیں سے وہاں سے بالکل نہیں ہلتا. صحیح بات ہے. اب آپ نے یہ جو کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ آیت قرآن میں کئی جگہوں پر آئی ہے، لگ بھگ جو ہے کچھ 15-17 بار آئی ہے. ہاں بہت جگہ پہ ہے. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. تو پھر میں مسلمانوں سے یا ان کے اسکالر سے یہ پوچھوں گا کہ الرسول کیا کسی شخصیت کا نام ہے؟ کسی شخص کا، کسی جو ہے کسی ویکتی کا نام ہے الرسول؟ وہ کہیں گے نہیں جو ہے الرسول تو سے مراد جو ہے محمد ہے. تو میں ان سے پھر پوچھوں گا کہ بھئی یہ مراد آپ نے کہاں سے لی، کس بنیاد پر لی؟ وہ کہیں گے نہیں یہ تو جو ہے کیونکہ محمد کو رسول اللہ کہا گیا ہے.
محمد کو رسول اللہ کہا گیا ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ اس سے مراد محمد ہیں. تو میں کہوں گا کہ کیا رسول اللہ صرف محمد کو کہا گیا ہے؟ کیا رسول اللہ صرف محمد کو کہا گیا ہے؟ پھر وہ کہیں گے نہیں 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 جو ہے رسول اللہ محمد کو کہا گیا ہے اس لیے. تو میں کہوں گا کہ بھائی اگر رسول اللہ صرف محمد کو کہا گیا تب تو خیر ٹھیک تھا، لیکن قرآن کے مطابق رسول اللہ تو عیسیٰ ابن مریم کو بھی کہا گیا ہے. پھر وہ کہیں گے نہیں نہیں رسول اللہ جو ہے ایک ایک نہیں بلکہ دو دو بار جو ہے محمد کو کہا گیا ہے. ان کا یہ کلیم ہوتا ہے کہ رسول اللہ محمد کو دو دو جگہ کہا گیا ہے. تو پھر میں اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ رسول اللہ اگر محمد کو دو بار کہا گیا ہے تو قرآن تو رسول اللہ عیسیٰ ابن مریم کو 3 بار کہتا ہے. اب وہ کہاں کھڑے ہیں جی، اور میرا سوال کہاں کھڑا ہے؟ اچھا اس میں لیکن ایک پوائنٹ یہ بھی آ جاتا ہے نا سچ والا جی کہ عیسیٰ کو رسول بھی کہا گیا ہے تو عیسیٰ کو تو انجیل دی گئی تھی یہ بھی کہا گیا ہے نا. تو ایک اسپیسیفک عیسیٰ کو جو دی گئی تھی حضرت عیسیٰ کو وہ تو ایک سامنے آ گیا. اسی طریقے سے جبور کے بارے میں بھی سامنے آ گیا کہ یہ حضرت داؤد کو دی گئی تھی. ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موسیٰ جو ہے موسیٰ کو تورات دی گئی تھی. تو پھر ایک ہی پھر بچتا ہے وہ ہے حضرت محمد صاحب اور قرآن بچتا ہے تو اس کو پھر ان کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے کیا؟ اس میں کیا پرابلم ہو جائے گی؟ نہیں، یہاں پر سوال پھر وہیں آ جاتا ہے نا کہ قرآن نے یہ کہاں کہا ہے کہ موسیٰ کو تورات دی گئی؟ پورے قرآن میں یہ بات کہاں لکھی ہے کہ موسیٰ کو تورات دی گئی؟ آپ کو پتا ہے پورا قرآن مسلمانوں کے اس دعوے سے خالی ہے. قرآن کہیں نہیں کہتا کہ موسیٰ کو جو ہے تورات دی گئی، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ موسیٰ کو الکتاب دی گئی. ایک نہیں بلکہ کئی جگہوں پر کہتا ہے، ریپیٹیڈلی کہتا ہے. تورات اور موسیٰ ایک ساتھ نہیں آئے کوئی بھی نہیں، یعنی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے موسیٰ کو تورات دی، یہ نہیں کہتا. قرآن یہ ضرور کہتا ہے کہ عیسیٰ کو انجیل دی گئی، لیکن پھر ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ عیسیٰ کو الکتاب دی گئی، یہ بھی کہتا ہے. لیکن ایک اسپیسیفک بھی بتا دیا کہ وہ انجیل ہے وہ کتاب. لیکن سوال یہ ہے کہ لفظ محمد کے ساتھ نہ تو کوئی الکتاب وارد ہے، لفظ محمد کے ساتھ نہ تو کوئی القرآن آیا ہے، لفظ محمد کے ساتھ نہ کوئی الکتاب آئی ہے، نہ لفظ محمد کے ساتھ نہ کوئی معجزہ آیا ہے، لفظ محمد کے ساتھ نہ کوئی آیات بینات آئے ہیں. اچھا اس میں سیکوینس بھی تو نہیں بتایا گیا نا سچ والا جی کہ پہلے کون آیا تھا، پہلے موسیٰ آئے تھے یا پہلے عیسیٰ آئے تھے؟ سیکوینس تو نہیں بتاتا قرآن یہ بھی نہیں بتاتا کہ موسیٰ پہلے ہے عیسیٰ پہلے ہے بعد میں کون ہے، یہ بات ہی نہیں کرتا ہے اس میں. سیکوینس بھی نہیں ہے، ہر جگہ سے دیکھیں گے تو ایمبیگوٹی نظر آتی ہے. ہاں بات یہ ہے کہ اگر کہیں نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کے مطابق تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے ایک طرح کا سیکوینس ہے، لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہاں بھئی یہ بات اس بنیاد پر جو ہے یہ ایسے ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ قبول کر بھی لیں کہ موسیٰ پہلے ہیں بعد میں عیسیٰ ہیں، چلو ٹھیک ہے، اس پر بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. شاید ایسا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن پھر میرا سوال یہ جو ہے وہ وہیں کا وہیں ہے نا کہ مسلمانوں کا نبی کہاں کھڑا ہے؟ بھئی کون ہے مسلمانوں کا نبی؟ مسلمانوں کے نبی کو تو قرآن نہیں جانتا ہی نہیں، نہ جانتا ہے نہ پہچانتا ہے. جی سچ والا جی، لیکن مطلب چلیے اس میں یہ تو ہم کو نہیں مل رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ حدیثوں کو ماننے کا حکم دے رہا ہے، اور یہ بھی نہیں اسپیسیفکلی مل رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ محمد صاحب پہ نازل کی گئی تھی. لیکن اتنا تو مل رہا ہے کہ محمد جو ہے وہ رسول ہے، لیکن وہاں دیکھیں ہم وہ پاسٹ ٹینس میں ہیں. تو پھر کیا مانا جائے؟ پھر یہ محمد ہے کون؟ کہاں تھے؟ کیا کون تھے؟ اس کو مطلب کس طریقے سے اس کو سالو کیا؟
کریں گے نہیں, ہم. اگر آپ جو ہے ان عقیدوں کے پٹیوں سے باہر, یعنی عقیدے کے پٹیوں کو نکال چکے ہیں, اگر آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کے ٹیکسٹ میں کیا کچھ ہے, تو ظاہر بات ہے آپ کو تھوڑی ہمت کرنی پڑے گی, تھوڑی محنت کرنی پڑے گی کہ آپ قرآن کی جو ٹنگ ہے اس کو سیکھیں. ایٹ لیسٹ بہت زیادہ ان ڈیپتھ نہ صحیح, لیکن کچھ باتیں جو قرآن کو آپ ڈائریکٹ سمجھنے کے لیے ضروری ہے, اتنی محنت تو آپ کو کرنی پڑے گی تاکہ قرآن, اگر آپ واقعی جو ہے قرآن کو کچھ امپورٹنس دیتے ہیں تو. نہیں, اگر جو ہے مسلمان صرف حدیثوں پر جو ہے نہیں اسی کو امپورٹنس دینا چاہ رہے ہیں تو یہ ان کی مرضی. پھر تو آپ سمجھ لیں کہ جو مسلمانوں کا تعلق حدیثوں سے ہے, ان کے نبی کی جو ہے, نبی کو بھی جو ہے خود حدیثوں نے ایجاد کیا ہے, قرآن سے قرآن کے سے جو ہے ان کے نبی کا کوئی تعلق نہیں. مسلمانوں کے نبی کا کوئی تعلق قرآن سے نہیں ہے. وہ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ تھوڑی سی ہمت کریں, تھوڑی محنت کریں, اور قرآن کی جو لسان ہے, قرآن کی لسان کو سمجھنے جاننے کی کوشش کریں, تب جا کر ان کو میری باتیں سمجھ آئیں گی. جی اچھا, چلبل جی کہہ رہے ہیں محمد کا مطلب ہوتا ہے دی پریسڈ ون اینڈ ایکول ٹو جیزس موسٹ پروبیبلی. تو اور جس طریقے سے ہم نے وہ پاسٹ ٹینس کے جو آپ نے پوری چیز کھولی آج, تو کیا مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیزس ہی محمد ہے؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹائٹل کا محمد جو ایک ٹائٹل ہو سکتا ہے. نہیں, اگر جو ہے میں یہ بات اگر ابھی کہہ دوں تو یہ بات اتنی کڑوی ہے کہ مسلمانوں کے حلق سے اندر نہیں اترے گی. مسلمانوں کے حلق سے نہیں اترے گی, لیکن یہ سچ ان کو بہرحال قبولنا پڑے گا, کیونکہ عیسیٰ ابن مریم قرآن کا ہیرو ہے. یہ بات میں اتنی جرات مندی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اور پھر جو ہے ظاہر بات یہ اتنی کڑوی بات ہے کہ مسلمان اس کو منہ میں زبان پر بھی رکھنا نہیں چاہیں گے. جی, تو ایک سٹریم جو ہم نے وہ یہ ڈیسائیڈ کیا تھا, ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا, وہ ادھورا رہ گیا تھا ہمارا ڈسکشن سچ والا جی, which is related to this topic only. تو ایک سٹریم ہم جب بھی آپ کو بعد میں موقع ملے گا تو ایک سٹریم وہ بھی کر لیں گے, کیونکہ آج کی سٹریم بھی بہت زیادہ علمی تھی, اور خاص کر کے یہ سٹریم تو جو ہمارے عالم ہے, علماء ہے, مفتی ہے, وہ اگر دیکھیں گے اس کو تو ان کو تو یہ آرام سے سمجھ میں آ جائے گا کہ سچ والا جی کہنا کیا چاہ رہے. ایک حساب سے ہو سکتا ہے کہ عام انسان کو اتنا نہیں سمجھ میں آیا, بہت ٹیکنیکل ہو گیا ہوگا, لیکن یہ جو کرنے کا سٹریم کرنے کا مقصد تھا وہ علماء کے لیے تھا کہ ان کو بتایا جائے کہ کس طریقے سے گڑبڑ کی گئی ہے ٹرانسلیشن میں. اب تک یہ بھی نہیں کہ پہلے ہوتی تھی اسٹارٹ کیا ہے, سچ والے جی پہلے سے اسی طریقے سے ٹرانسلیشن ہوئے جا رہے ہیں, کیونکہ عقیدہ پہلے گھڑا گیا ہے, اور عقیدے سارے حدیثوں کے آدھار پر گھڑے جاتے ہیں. جی جی, یہ عقیدے مسلمانوں کے پاس جو چلتے ہیں وہ حدیثوں کے آدھار پر گھڑے گئے, اور ظاہر بات ہے مسلمانوں کا نبی بھی حدیث کی ایجاد ہے. جی, اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے مسلمانوں کے نبی کا. جی, چلیے ہم ایک لاسٹ کنکلوژن سچ والا جی سے لے لیں گے. آپ لوگوں کو کوئی اگر ان سے سوال کرنا ہے تو آپ سپر چیٹ کے ذریعے سے اس ٹاپک کے ریلیٹڈ آپ سوال کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم سٹریم کو بہت جلدی کلوز کر دیں گے. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے سچ والا جی کے لیے تو آپ سپر چیٹ کے تھرو ان کے لیے سوال بھیج سکتے ہیں. جب تک کے لیے میں ان سے ایک فائنل کنکلوژن لے لیتا ہوں, اس کے بعد ہم سٹریم ختم کریں گے. سچ والا جی, تو فائنل کنکلوژن جو آج ہم اتنا سارا ڈسکشن کیے 1.5 گھنٹے سے, اس کا ایک فائنل کنکلوژن آپ کچھ اسٹیٹمنٹس میں یا آسانی کے یعنی اس طریقے سے میں کہوں کہ عام لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے, ایسا ایک کنکلوژن آپ بتا دیجیے ابھی. دیکھیں, کنکلوژن تو یہی ہے نا کہ جو سوال تھا, جس سوال کی بنیاد پر ہم نے یہ اسٹریم کی کہ کیا قرآن ہمیں حدیث کو ماننے کا حکم دیتا ہے, یہ ہے اصل سوال. تو اس سوال کا جواب ہماری 1.5 گھنٹے کی ڈسکشن میں ہم کو ملا ہی نہیں, کسی بھی اینگل سے ہم کو کوئی جواب نہیں ملا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال جوں کا توں کھڑا ہے. اور میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے اسکالر سے, ہمارے مفتیوں سے, ہمارے علماء سے کہ وہ اگر واقعی ان کے پاس کوئی جو ہے اس سوال کا جواب ہے کہ وہ اگر جو ہے ثابت کر سکیں کہ قرآن حدیث کو ماننے کا حکم دیتا ہے, تو وہ ضرور تشریف لائیں. میں ان کا استقبال کروں گا اپنے چینلز پر,
आज़ाद ग्राउंड या डिस्टोपिया टू रीजन, या फिर जहाँ भी वो जो है जिनको जहाँ वो मतलब वो कहें कि अगर वो साहिल के यहाँ जो है आना चाहते हैं तो यहाँ आ जाएं, और साहिल जी जो है वो यानी इस प्रोग्राम को मॉडरेट करेंगे, तो वो अपनी बात रखें और मैं अपनी बात रखूंगा। उसके बाद फैसला जो है हमारे देखने वाले करेंगे, लोग करेंगे हाँ, फैसला। ठीक है, अवाम फैसला, हाँ हाँ, फैसला अवाम अवाम खुद करेगी। फैसला करेगी। जी हाँ, बल्कि बल्कि सचवाला जी ने तो ये भी कह दिया है कि अगर मुझे आप गलत साबित कर दो तो मैं तो लाइव में मान भी लूंगा उस चीज को। हाँ, जाहिर बात है, मैं बिल्कुल जो है जो सच है तो मैं अपने नाम के साथ सच जो है जोड़ के रखता हूँ। अगर आप हम्म, सच साबित कर देंगे तो मैं उसी वक्त जो है उस सच को कबूल लेने के लिए मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है, हम्म। मैं कबूल कर लूंगा। अच्छा, ये अयाज अहमद कह रहे हैं, है कोई माई का लाल जो मेरे से बात करे। अयाज अहमद भाई, अगर आप आलिम हैं, अरबी जानते हैं और आपको लगता है कि इस टॉपिक पे आप बात कर सकते हैं, तो आप मुझे एक ईमेल करिए। पहले हम डिस्कशन करेंगे, आपसे मैं बात भी करूंगा, और अगर आप वाकई में आलिम हैं या मुफ्ती हैं तो ज़रूर हम स्ट्रीम रख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके की आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उससे तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई आलिम होंगे, कि है कोई माई का लाल। एक आलिम अगर होगा और सच्चा आलिम होगा तो वो सीधा बोलेगा कि ठीक है, मैं आलिम हूँ और मैं आपसे बात करने के लिए राजी हूँ इस टॉपिक पे। मुझे नहीं लग रहा आप आलिम हैं, लेकिन फिर भी अगर आप आलिम है तो आप मुझे ईमेल करिए। हम लोग प्रॉपर डिस्कशन करने के बाद, टॉपिक सेट करने के बाद, रूल्स एंड रेगुलेशन सब सेट होने के बाद इस चैनल पे हम आपके साथ डिबेट नहीं, सॉरी, डिस्कशन कर सकते हैं। राहुल जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। गुड नाइट सचवाला जी एंड साहिल जी, मेरे ख्याल से ये इंडिया में नहीं रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन राहुल जी, किसी के पास कोई अगर सवाल है सचवाला जी के लिए, तो आप उसे कमेंट में मेंशन कर दीजिए, मैं वो सवाल ले लेता हूँ, उसके बाद हम इजाजत देंगे, क्योंकि इसके बाद उनका स्ट्रीम कौन से चैनल पे अभी सचवाला जी, आजाद ग्राउंड पे है या आजाद डिस्टोपिया ग्राउंड पे? पर है, आजाद अच्छा, ग्राउंड पर है जी। हाँ हाँ, इसके बाद सचवाला जी का आजाद ग्राउंड पे स्ट्रीम रहेगा, तो बहुत कम वक्त बचा है। अगर आपके पास कोई सवाल है टॉपिक से रिलेटेड तो आप भेजिए। एक सवाल शाहरुख जी ने किया है सचवाला जी के, माय क्वेश्चन टू सचवाला इज दैट इफ गुरु नानक वाज नॉट ए मुस्लिम, व्हाई डिड ही गो फॉर हज? ऐसा कुछ हुआ था क्या, हज पे गए थे गुरु नानक जी? नहीं भाई, ये मैं नहीं जानता, ये बस इस तरह की बात कही जाती है, लेकिन कोई ऑथेंटिक जो है मेरे पास कोई सोर्स नहीं मिला इसका। अच्छा, जी, ठीक है। अगर कोई आपके पास प्रूफ है तो वो देखिए आप, यानी कौन से सोर्स से आप ले रहे हैं सचवाला जी का। और मुझे भी नहीं पता है कि ऐसा कुछ हुआ है क्या, लेकिन मेरे जो सिख दोस्त है, मैं ट्राई करूंगा उनसे पूछने के लिए कि ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था। प्रभात हाँ, लोग गोस्वामी जी, कहते हैं जी। जी, हाँ हाँ हाँ, नहीं आपकी बात सही है। तो एक एक सिख से अगर पूछा जाए तो वो हमको शायद ठीक तरीके से बता सके ना कि वाकई में ऐसा था कि नहीं था। जी हाँ, जी हाँ, सही है। प्रभात जी ने 50 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट सर। शेयर वन आयत लाइक इन कुरान फॉर फैज खान। शेयर वन तो आयत लाइक इन, अच्छा वो बोल रहे हैं कि कुरान जैसी कोई एक आयत जो है वो आप बता सकते हैं तो बता दीजिए। ये एक अलग टॉपिक है, इस पर फिर हम जो है कभी स्ट्रीम कर सकते हैं। मैंने तो कई जो है चैप्टर्स लिखे हैं हाँ, वो असल कुरान में के अभी मिस्र। तक वो मतलब क्या बोलेंगे उसको सचवाला जी, वो जो आपने एक वो कोहिनूर तराशा है, वो अभी तक आपने सामने नहीं लेके आए हो। मुझे लगता है कि कोई भी चैनल पे अभी तक आपने इस पे बात नहीं की है, वो सामने नहीं, आपने इस लाए पर जो नहीं। है स्ट्रीम मुझे करनी है, वो एक ही नहीं बल्कि मैंने कई लिखे हैं, कई लिखे हैं। अच्छा, वो मैं अपनी आवाज़ में उसको तिलावत करूँगा, और जी। फिर लोग खुद फैसला करेंगे कि भई ये क्या है। जी, बहुत इंतजार रहेगा, लोगों को भी इंतजार है और जी, मुझे भी इंतजार है इस बात का कि जी। वो, हाँ, बहुत जल्द वो वक्त आ जाए। कहीं 30 पारे तो नहीं लिख रहे आप पूरे? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, क्या करना है भई, वो एक एक किताब ही जो है काफ़ी है बर्बाद गुलिस्तां करने को। तो मैं हाँ अब हाँ, और 30 पारे क्या करूँगा, दिक्कत इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। कि वो जो नहीं नहीं, चैलेंज सही। था कि जो है एक आयत इस जैसी बना लाओ, तो मैंने एक सूरत क्या कई सूरतें बना लाई।
اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کون جسٹیفائی کرے گا؟ مسلمان تو نہیں کریں گے. اب وہ نان مسلم اگر کریں گے تو پھر ان کی بات مسلمان ایکسیپٹ نہیں کریں گے. پرابلم تو ہے نا. ہاں لیکن اگر مسلمان ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو ان کو پھر وجہ بھی تو بتانی پڑے گی نا کہ کس بنیاد پہ. مسلمانوں کے پاس وجہ کہاں ہوتی ہے؟ ان کے پاس تو دادا گیری ہوتی ہے نا. بھی وہ صرف جو ہے منوانا چاہتے ہیں, ماننا نہیں چاہتے. دوسروں کی بات نہیں, وہ صرف جو ہے دوسروں پر اپنی بات منوانا چاہتے ہیں. جی اچھا, ایک سوال آپ کے لیے تھا. اٹس اے میٹر فزیکل میٹر. جی کر رہے ہیں سچوالا جی, وائی محمد از سو پاپولر ان مڈل ایسٹ؟ یعنی محمد یہ ورڈ کی بات کر رہے ہیں کیا؟ یہ محمد ایز اے پرسن کہہ رہے ہیں؟ ایز اے پرسن کہہ رہے ہیں. ہاں ہاں وہ تو خیر ہے نا. ابھی تو وہاں یہ بات اتنی پھیلائی گئی, اتنی زور سے اور اتنے لمبے سمے تک پھیلائی گئی, تو ایک ایسا تو ہوگا نیچرلی کہ جو ہے ایک کسی پرسنالٹی کو اتنی پاپولرٹی مل جاتی ہے, تو یہی ہوا اس طرح سے. لیکن اب وہ سارے جو ہے اس کے بھانڈے سارے پول کھل رہے ہیں. ابھی ماڈرن جو آرکیولوجیکل جو ایویڈنسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں, اس سے تو یہ ثابت, یہ جو ہے سامنے آتی ہیں باتیں کہ مسلمان جس شخص کو اپنا نبی کہتے ہیں, ایسا کوئی شخص زمین پر گزرا ہی نہیں تھا. وہ کوئی اور ہی ہے جو اس طرح کے. اصل میں بہت سی باتیں, بہت سی کانٹرڈکشنز ہیں. سب سے پہلی بات تو اس میں ایک چیز کر سکتے ہیں نا سچوالا جی, اس میں ایک چیز کر سکتے ہیں نا کہ اگر اتنا پکا ان کو ثبوت یعنی ایمان ہے اس پہ, تو پھر وہ جو مدینہ میں جو حضرت محمد صاحب کی جو قبر مبارک ہے, ہاں, تو اس پہ بھی تو کیا جا سکتا ہے نا. ایک بار میں ون شاٹ میں پوری دنیا کے سامنے آ جائے گا, پھر یہ جھنجٹ ہی نہیں رہے گا, یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. ظاہر بات ہے کہ جو ہے اس قبر کو جو ہے پورا کھول دیا جائے. اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان الارض لا تأکل اجساد الانبیاء, کہ زمین جو ہے مٹی نبیوں کے جو ہے کہ جسم کو نہیں کھاتی. تو اگر واقعی ایسا ہے تو اس کو کھول دیں, اور جو ہے اگر ان کا جسد, ان کا جسم صحیح سلامت ہے, ایز اٹ از ویسے ہی ہے, تو سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں گا. یہ دیکھ لینا, میں لائیو ایمان لا لوں گا, ہے نا. بھی ساری دنیا لا لے گی ایمان, پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا. ہاں صحیح بات ہے. اس سے بڑا جو ہے, اس سے بڑی تبلیغ اور کیا ہوگی؟ کر کے دکھاؤ, ہمت ہے تو. اچھا ایسا بھی تو نہیں ہے نا کہ محمد صاحب نے ایسا بھی تو, مجھے میرے علم کے مطابق محمد صاحب نے تو ایسا بھی نہیں کہا نا کہ ایسا مت کرنا. ہاں ایسا روکا تو نہیں ہے بھائی. ظاہر بات ہے جب سب کچھ کر رہے ہیں تو یہ کرنے میں کیا مشکل ہے؟ ہاں آسانی سے بھائی اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے قرآن کے ترجمے کیے جا رہے ہیں دنیا سینکڑوں لینگویجز میں, تو کیا قرآن نے ترجمہ کرنے کا حکم دیا ہے کسی کو؟ کیا ان کے نبی نے ترجمہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ پھر یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ یہی نا کہ جو ہے اسلام کی تبلیغ کی جائے. تو بھائی یہ اس ذریعے سے تو آنن فانن ایک ہی وقت میں جو ہے ساری دنیا کے لیے تبلیغ ہو جائے گی, کچھ بھی ہر چیز کلیئر ہو جائے گی. اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا؟ آؤ لوگوں دیکھو, یہ جو ہے ہمارے نبی آج بھی جوں کا توں اندر جو ہے بیٹھے ہیں, تشریف فرما ہیں. تو ظاہر بات ہے اب بات ختم. بلکہ یہاں اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا؟ جی ہاں, بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے, کئی ان کے فرقوں کے اندر یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی بیویاں پیش کی جا رہی ہیں, وہ نمازیں پڑھتے ہیں. یہ باتیں بھی آتی ہیں. ہاں سب کچھ ہے بہرحال. یعنی عقیدے جو ہے یہ مسلمان اپنے نبی کو اب پتہ نہیں آسمان سے زمین کے قلابے ملا کر پتہ نہیں کیا کیا بنا ڈالے ان کو. اور جب ڈھونڈنے جاؤ گے تو جو ہے مسلمانوں کا نبی کا کہیں کوئی جو ہے ثبوت نہیں ملتا, کچھ بھی نہیں ہے. خود قرآن میں جو ہے مسلمانوں کا نبی غائب ہے, خود قرآن میں غائب ہے. میں کسی وقت جو ہے ایک اسٹریم کروں گا, میں یہ بھی ثابت کروں گا کہ قرآن کے اندر جسے اللہ کہا گیا ہے, قرآن میں جسے اللہ کہا گیا ہے, وہ فرسٹ پرسن متکلم نہیں ہے بلکہ غائب ہے, تھرڈ پرسن ہے. ہاں یہ بات میں 1 2 3 4 نہیں بلکہ قرآن کی سینکڑوں بلکہ ہزاروں آیتوں کی بنیاد پر جو ہے میں یہ بات میں اس کو پروف کروں گا. نہ صرف اللہ غائب ہے بلکہ جسے محمد کہا یا سمجھا یا مانا یا منوایا گیا ہے وہ بھی غائب ہے. جی
جی جی نہیں بہت اچھا ٹاپک ہے یہ، ایسے ہر ایک چیز یہ یعنی بہت ہی برننگ ٹاپک ہے، اور پھر جو ہے اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ جو ہے اگر یہ میری اس بات پر کوئی واقعی کوئی بڑے سے بڑا اسکالر جو ہے اگر آئے اور وہ میری بات کو ڈیبنک کرنے کے لیے آئے گا، تو میں جو ہے ان کے سامنے اپنی یہ بات پیش کروں گا اور جی ان سے جی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی اگر آپ واقعی عالم دین ہیں تو میری ان باتوں کا رد کر کے دکھائیں. بالکل بالکل. تو سچ والا جی اگر آپ وقت دے تو یہی ٹاپک پہ ہم ایک سٹریم کر سکتے ہیں اس چینل پر جب ٹاپک بھی تو آپ. خیر بہت ہیں، ٹاپک ہاں بہت ہیں، اور ہر ٹاپک اپنے آپ میں جو ہے ایک برننگ ٹاپک ہے. بالکل بالکل. نہیں آپ کے جو ٹاپک ہوتے ہیں نا بلکہ میں اصل میں چاہتا ہوں کہ جو ہے اسکالرز جو ہیں آئیں جو ہے ان کے سامنے میں بات کروں، ورنہ تو کیا ہے اب کوئی بھی اٹھ کے چلا آئے اور جو ہے میں اس کے ساتھ نہیں نہیں اٹھ کے بالکل جو بالکل ہے ان صحیح کے بات ساتھ جھگڑتے بیٹھوں تو یہ مجھے ٹھیک نہیں ہے. لگتا. جی جی واقعی اب کوئی نہیں اپنے آپ کو یہ بتائے کہ ہاں بھائی وہ عالم ہیں، مفتی ہیں فلاں کا، تو اپنے آپ کو ظاہر کرے، ثابت کرے تو ٹھیک ہے، وہ ہم ان بالکل. کا بڑی عزت کے ساتھ استقبال کریں گے. اور جو ہوں، ہے میں ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے پیش ہوں گا، اور وہ ایز اے عالم ایز اے ہوں، اسکالر وہ رہیں گے. میں ان کے سامنے ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر جو ہے پیش ہوں گا. میں بالکل اپنے آپ کو بالکل. اسٹوڈنٹ کہتا ہوں، میں اپنے آپ کو عالم نہیں کہتا. عالم تو جی وہ رہیں گے، میں اسٹوڈنٹ رہوں گا. بالکل ٹھیک ہے. بالکل بہت بہت عمدہ بات ہے. بلکہ ہمارا جو مطلب ہم جو کال پہ ہم بات کر رہے تھے وہاں میں نے آپ کو یہ بولا بھی تھا کہ ہم جو ٹاپک پہ بات کرتے ہیں وہ ایک بالکل الگ ہے، اور آپ جس ٹاپک پہ بات کرتے ہو آپ تو پوری بنیاد ہی ہلا دیتے ہو. یعنی وہ کیریکٹر کو ہی آپ نے پورا ہلا، اس کا اب وجود اصل کو میں ہی آپ مسئلہ ہلا یہ دیا. ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں بنیاد کو ہلاتا نہیں ہوں، بلکہ میں یہ بتاتا ہوں کہ بھائی اس عمارت کی بنیاد ہی نہیں ہے. تو نہیں جس ہے کی بنیاد ہی نہیں ہے تو میں کون ہوتا ہے ہلانے والا؟ وہ وہ تو کھڑی ہی خود ہی بے گر جائے. بنیاد، بے بنیاد جی کھڑی ہے وہ عمارت. جی جی بالکل بالکل. اچھا ایک سوال آپ کے لیے آیا ہے کہ قرآن تو پہلے آیا ہے نا، بعد میں حدیث، تو قرآن کیسے کہتا کہ حدیثوں کو فالو کرو؟ اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ ہم حدیثوں کو نکار دیں. یہ ایک سوال ہے. نہیں بھی حدیثوں کا آپ ضرور فالو کریں، کس نے آپ کو روکا ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس حدیثوں کی جو ہے کو قرآن انڈورس کر رہا ہے. قرآن کہیں اگر یہ کہتا ہے کہ حدیثوں کو فالو کرو، ہم، ٹھیک ہے ہم فالو کریں گے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے بھائی، میں ہم. کون ہوتا آپ کو روکنے والا؟ میرا سوال صرف یہ ہے کہ کیا قرآن ہمیں حدیثوں کو فالو کرنے کا حکم دیتا ہے؟ میرا سوال یہ ہے. یا تو آپ میرے اچھا سوال کا جواب دو. اگر آپ اس یہ میں کہتے ہیں کہ بھئی آپ حدیثوں کو مانتے ہیں، فالو کرتے ہیں، تو ضرور شوق سے کریں، میں کون ہوتا آپ کو روکنے والا؟ جی اچھا ہے نا. اس میں ایک جواب یہ بھی ہو جاتا ہے نا سچ والا جی، جیسا انہوں نے کہا کہ حدیث تو بعد میں آئی ہے، تو کم سے کم یہ مان رہے کہ حدیث بعد میں آئی ہے، ان کو ایسا لگ رہا ہے. جی تو جی ایک جواب یہ بھی ہوتا ہے نا کہ قرآن نے تو رہنمائی بھی نہیں کی ہے، یہ تو پھر تم جی خود کی مرضی سے یہ سب چیز نکال رہے ہو اسلام کو سمجھنے کے لیے. ہاں بات قرآن تو نے یہی ہے ہم کو نبی کہ رہنمائی نہیں کی آپ یہ کہتے ہیں، آپ کا کلیم یہ ہے کہ قرآن تو اس علام الغیوب کی طرف سے ہے جو سب کچھ ہر زمانے کو جانتا ہے، آنے ہے. والا وقت کو بھی جو ہے وہ جانتا ہے. تو اس کا مطلب قرآن کے بعد جو زمانہ آئے گا اس میں حدیثیں لکھی جانے والی ہیں. تو قرآن کی 6635 36 یا 38 یا 66 آیتوں میں کہیں کوئی ایک آیت ہم کو یہ بتا دو کہ قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ جو ہے میرے بعد حدیثیں آئیں گی تو بطور تشریح اے لوگو تم حدیثوں کو فالو کرو. بات ختم. رہنمائی نہیں کیا ہے، ٹھیک رہنمائی ہی نہیں کیا ہے. جی ٹھیک ہے. بالکل. جسبیر لامرا جی نے $5.99 کا کنٹریبیوشن کیا ہے. تھینکس الاٹ جسبیر جی. اٹ واز آسم. دنڈوات پرنام ٹو سچوالا جی. جی جی دھنیواد جی سر، دھنیواد. ہاں چلیے بالکل وقت ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے، کیونکہ 10 منٹ کا ریسٹ لینا بھی سچ والا جی کے لیے ضروری ہے. 7 بجے کا ان کا نیکسٹ ٹیم ہے. بہت 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 زیادہ شکریہ آپ کا سچ والا جی، آپ چینل پہ ہمارے آئے اور اتنے زبردست ٹاپک پہ آپ نے بات کی. بہت کچھ مجھے بھی سیکھنے کے لیے ملا آج کے ٹاپک سے، اور امید کرتا ہوں کہ ویورز کو بھی سیکھنے ملا ہوگا. اور جیسے کہ سچوالا جی نے ریکویسٹ کیا تھا، میں بھی آپ سب ان عالموں سے، ان علماء سے، مفتی سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ اسٹریم دیکھ رہے ہو یا آگے جا کے دیکھنے والے ہو اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سچوالا جی نے باتیں جو ہے وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ یا غلط بتائی ہے، کچھ مطلب اس کا غلط بتایا ہے،
اور آپ اس کو صحیح معنوں میں بتانا چاہتے ہو تو آپ مجھے ای میل کریے. شرط یہی ہے کہ اگر آپ کو سچ والا جی کے ساتھ اگر ڈسکشن کرنا ہے تو آپ کو عالم یا مفتی ہونا پڑے گا, ورنہ پھر ڈسکشن کا مطلب ہی نہیں ہے نا. اگر آپ کو عربی آتی ہی نہیں ہے, آپ عالم ہی نہیں ہے, تو ڈسکشن کرو گے کیا؟ پھر آپ سیکھنے کے لیے آؤ گے جیسے ہم سیکھ رہے ہیں. ڈسکشن آپ کو اگر کرنا ہے کہ نہیں واقعی میں سچ والا جی نے غلط بتایا, تو آپ کو علم بھی تو ہونا چاہیے اس بارے میں. تو اگر آپ عالم ہے, مفتی ہے اور عربی میں آپ کی اچھی پکڑ ہے تو آپ مجھے کانٹیکٹ کریے, بہت ہی احترام کے ساتھ, اور آپ کو پورا موقع دیا جائے گا. بالکل ہم ناانصافی نہیں کریں گے اس چینل پہ, آپ کو اپنی بات رکھنے کا پورا موقع دیں گے. اور یہاں تک کہ سچ والا جی نے بھی کہا ہے کہ اگر ان کی بات اگر کوئی غلط ثابت کر دے گا تو وہ لائیو پہ ہی مان لیں گے کہ ہاں میری یہ بات غلط ہے اور اس کو میں سدھارنا چاہتا ہوں. اسی طریقے سے آپ پہ بھی یہ ذمہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ نہیں ثابت کر پائے اور سچ والا جی کی بات صحیح ثابت ہو جائے تو پھر آپ کو بھی چاہیے کہ اس بات کو لائیو میں مانے, اور نہیں بھی مانتے تو کوئی مشکل نہیں ہے, وہ آپ کا اختیار ہے. لیکن آپ کم سے کم آئے اور جڑے ہم لوگوں سے, تاکہ جو ہمارے ذریعے سے کئی لوگ گمراہ, آپ کی نظر میں وہ گمراہی کہلاتی ہے, جو لوگ اسلام کو چھوڑ دیں گے اور ایکس مسلم ہو جائیں گے, تو آپ پہ بھی اس کی ذمہ داری آتی ہے, آپ بھی ذمہ دار ہوں گے اس کے لیے. تو بہت بہت شکریہ سچ والا جی آپ کا. جی جی شکریہ آپ کا. جی, اور تو سبھی مجھے اجازت درشکوں ہے. کا. جی 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 بالکل بالکل بالکل. جی جی ٹھیک ہے, چلتے ہیں. جے ہند. جی جے اچھا ہند. جی, جے جی ہند. ہاں, میں درشکوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہمیں سپورٹ کیے, دیکھے اس ٹیم کو. آپ سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں. بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کا یہ جو ہم نے ڈسکس کیا ہے. تو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ آپ شیئر کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, یوٹیوب پہ شیئر کریں, فیس بک پہ شیئر کریں, ہر جگہ آپ شیئر کرتے رہے تاکہ چینل کی بھی ریچ بڑھے, اور ہم جو ہمارا مقصد لے کے چلے ہیں دنیا کو ایک حقیقت بتانے کا, تو اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں, ہماری آواز بنے. اپنا خیال رکھیے دوستو. جے ہند, وندے ماترم.